सफ़ेद संगमरमर से तामीर साफ सुथरे कमरे के दरमियान में दो नफूस कड़े एक दूसरे पर बुरी तरह से गरज रहे थे। उनकी पूछ पर हाजिर साइज गोल बेड पर 3 साल की बच्ची हाथ में गुलाबी रंग का टेडी बियर लिए बैठी खौफजदा नज़र से अपने माँ बाप को देखी थी। मैं नहीं जानती, तुम मुझे अभी और इसी वक्त तलाक दो। पतले नैन नकोश वाली दुबली पतली लड़की ने एक बार फिर अपने शोर के ऊपर चला के कहा। वो सयाह रंग की फिटिंग की जीन्स पर सब्ज़ रंग की शर्ट पहने हुई काफ़ी मॉडर्न लड़की थी। अपनी माँ की हल्क फाड़ चीज़ सुनकर बेड पर बैठी बच्ची ने टेडी बियर को खुद में पेनते डर के एक सिसकी बड़ी थी जिसे सुनकर उसके बाप बेसहारा उसके जान मतवजा हुआ था। बाबा की जान, आप डर क्यों रही हो? मामा बाबा लड़ाई थोड़ी करे, बस बात करें। आप एक काम करो, दादू के कमरे में चले जाओ। मनोहर ने बेड के पास आते खुद को नॉर्मल जाहिर किया और मिराल को बेड से नीचे उतार कर कमरे से बाहर बैठने लगा। चम्मू बादशाह उन दोनों के रास्ते में हल हो गई। मुझे अभी इसी वक्त तलाक दो, वरना आग लगा दूंगी तुम्हारी बेटी को या फिर जहर देकर मार दूंगी। मुझे आज़ाद करो। इस रिश्ते से अब नहीं रह सकती मैं तुम्हारे साथ। मुबशरा ने सगी माँ होते हुए भी जिस कदर घटिया बात की थी, आज उसकी शक्ल देखता है कि जबकि उसका जानवरों वाला सलूक देख मिराल ने अब बाकायदा रोना शुरू कर दिया था। नाज को खामोश कर देख मुबशरा इस ताल में आगे बढ़े, फिर यक के बाद देगर कई थप्पड़ अपनी 3 साल बेटी के चेहरे पर रसीद कर दिए। मिराल ने अब बुलंद आवाज़ के साथ रोना शुरू कर दिया। मुबशरा का यह सलूक देख मनहाज अपने हवास को आगे बढ़ा और फिर मुबशरा के चेहरे पर एक थप्पड़ रसीद करके उसे 3 अल्फाज बोलकर उस रिश्ते से आज़ाद कर दिया। मेरे घर से निकल जाओ जाहिल औरत, मैंने बहुत कोशिश कर ली तुम्हें निभाने की। तुम जैसी औरत अपना घर बसाना ही नहीं चाहती। दफ़ा हो जो यहाँ से, कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम्हारी वजह से आज मुझे औरत ज़ात से नफरत हो रही है। मनहाज बेड के पास ज़मीन पर हाथों में डाले बैठ गया। मुबशरा ने तनफ़्फ़ुर से उसे देकर गर्दन झटकी और फिर स्टाइल से चलती हुई कमरे से निकल गई। बाबा, अपने बाप को गमज़दा देख नन्ही मिराल ने उसके पास आकर उसके चेहरे पर फिसलते आंसू साफ किए तो मनहाज ने बिखरे दिल के साथ अपने जिगर के टुकड़े को खुद में बेच लिया जिसकी माँ ने उसे छोटी बच्ची के साथ इस कदर ज़्यादती कर दी थी। सच्ची ये हम क्या कहें, मुझ पर बीमारी अल्लाह की तरफ से आई है। अब मुझ पर या मेरी माँ बाप पर ये जुल्म ना करे। रानी ने अजीज से सामने खड़े अपनी चची को देखा जो आज 5 साल बाद महज उस बात पर रिश्ता ख़त्म करने आई थी कि रानिया की रिपोर्ट ठीक नहीं आई थी। वो पिछले 2 साल से किसी मुज़ी बीमारी में मुबतला थी जिसका इल्म उसे आज हुआ था। चूँकि उसकी चची फहमीदा नीची मंजिल पर ही रहती थी इसलिए उसके कानों तक भी यह खबर पहुँच गई थी। साथ ने रानी से मंगनी अपनी मर्जी से की थी लेकिन अब रानी की बीमारी का सुनकर वो भी एक तरफ हो गया था। बहू चाहिए मुझे बोझ बहू चाहिए मुझे बोझ नहीं। फहमीदा मंगनी की अंगूठी उसके मुंह पर मारकर वहाँ से चले गए थे। रानी के माँ और बाप ने अफसोस से अपना सर पकड़ लिया था। उन्होंने बहुत कोशिश की फहमीदा ये रिश्ता ख़त्म न कर, लेकिन उन्होंने किसी एक की भी ना सुनी। वो लोग बहुत गरीब गहराने से ताल्लुक़ रखते थे। घर में अक्सर खाने पीने को भी नहीं होता था। रानी की 4 बहनें वो थी, सबसे बड़ी रानी ही थी। वो 5 बहनें सब्र तो हमल वाली थी लेकिन फिर भी वो अपने माँ बाप पर महज बोझ थी। अम्मी अबू आप लोग प्लीज़ टेंशन ना ली। रानिया ने अपने बाप को सर पकड़े देखा तो उनके कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली देने की कोशिश के बदले में वो उस पर बरस पड़े। बेटियां हो तुम या बोझ हो, कहीं गर्क हो जाओ, कहाँ से करवाऊंगा तेरा इलाज। अब कौन करेगा तुझसे शादी, वो भी बगैर जहेज के। पैदा होते ही क्यों नहीं मर गई तू। आज़म साहब के मुंह में जो आया वो बोलते गए जबकि रानिया का दिल अपने बाप के मुंह से निकलने वाले दर्दनाक अल्फाज से ज़ख्मी होकर रह गया। अम्मी आप किसी से भी मेरी शादी कर दे, जब तक शादी नहीं हो रही तब तक मैं कोई भी नौकरी कर लूँगी मगर आप लोगों पर बोझ नहीं बनूंगी। रानिया ने नम लहजे में कहते वहाँ से चली गई। घर में दाखिल होते उसने थकन से चूर होकर बैग उतार कर कुर्सी पर रखा और फ्रिज से पानी की बोतल निकाल कर पानी पीने लगी। उसका रंग एकदम जर था जबकि जिस्म का जोर जोर दर्द से चूर हो रहा था। अपने बाप का बोझ कम करने के लिए वो फिलहाल करीब ही एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग कर रही थी। रिश्ते वाली ने एक रिश्ता बताया, तेरे लिए लड़का तलाकशुदा, एक 3 साल की बेटी। उन लोगों को जेल में कुछ नहीं चाहिए, शादी भी सादगी से करना चाहते हैं। लड़के और उसके घर वालों को तेरी बीमारी से भी कोई मसला नहीं, बस उसकी बेटी को माँ का प्यार दे दिया करना। रानिया की माँ ने उसे देखते ही मुहातब किया। उनकी बात सुनकर रानिया की आंखें एकदम नम हो गई। क्या कसूर था उसका जो उससे एक बेटी के बाप से ब्याह जा रहा था? क्या कसूर था उसका एक बीमारी की वजह से उसको रोंदा जा रहा था? उसे अब अपनी ज़िंदगी या किसी चीज़ से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो पूरी तरह से टूट गई थी। अम्मी मैं राज़ी हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं। उसने वीरान आंखों से अपनी माँ को हुक्म दिया और फिर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई।
4 لوگوں کی موجودگی میں وہ سادہ سا سرخ رنگ کا جوڑا زیب تان کے کسی زندہ لاش کی طرح اپنا گھر چھوڑ کر اس شخص کے گھر کے لیے نکل گئی تھی جس سے اس کا تھوڑی دیر پہلے نکاح ہوا تھا۔ اس کے والدین نے گویا اپنے سر سے بوجھ اتارا تھا۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی مگر بنا دی جاتی ہیں۔ رانیہ کے بدلے منہاج کی ماں نے بطور تحفہ ایک بڑی رقم اس کے والدین کو دی، جس سے انہوں نے رانیہ سے چھوٹی 2 بہنوں کی بھی رانیہ کے ساتھ اس سادگی سے شادی کر دی۔ جس دن رانیہ وہ گھر چھوڑ کر آئی تھی اس دن اس نے عہد کر لیا تھا کہ کبھی اس گھر میں واپس نہیں آئے گی۔ منہاج سے اس کا نکاح تو ہو گیا تھا لیکن نکاح کے فوراً بعد منہاج وہاں سے چلا گیا تھا اور رانیہ نے ابھی تک منہاج کو دیکھا نہیں تھا، وہ نہ ہی اسے منہاج کی تصویر وغیرہ دکھائی گئی تھی۔ وہ منہاج کی ماں کشمالہ بیگم کے ساتھ گاڑی میں ساکت و جامت بیٹھی وہ منزل کی جانب بڑھی تھی۔ دل میں کئی انجانے خوف تھے۔ اس کے اپنوں نے اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا تھا تو غیروں سے پھر وہ کیا امید کرتی؟ اس کے ماں باپ نے جو اس کے ساتھ کیا تھا انہیں اس بات کا احساس نہیں تھا۔ وہ خوش تھے کہ انہوں نے ایک ساتھ ہی 3 بیٹیوں کا فرض پورا کر دیا، لیکن سب جانتے تھے یہ صرف وہ تھا جو انہوں نے سار سے اتار پھینکا تھا۔ ان کی بیٹیاں اب سسرال میں جئیں یا مریں انہیں اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اسلام آباد سے لاہور کا سفر کر کے چند گھنٹوں بعد گاڑی ایک خوبصورت سے بنگلے کے آگے رکی تو رانی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ تو نہ جانے کیسا گھر تصور کر لیا تھا مگر یہ سب تو اس کی سوچ سے بھی بڑے تھا۔ بیرونی دروازے سے گاڑی اندر پورچ میں داخل ہو گئی، جھٹکے سے رکی تو کشمالہ بیگم دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر نکل آئی پھر انہوں نے دوسری طرف آ کے گاڑی کا دروازہ کھول کر رانیہ کی گاڑی سے اترنے میں مدد کی۔ یہ آج سے تمہارا گھر کشمالہ بیگم نے اس کی توجہ اس شان اور شوکت سے کڑی عمارت کی جانب مبذول کروائی تو رانی کو محسوس ہوا وہ خواب دیکھ رہی، کہاں وہ 2 کمرے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ 5 بہنیں رہتی تھی، کہاں ایک دہمی قسمت اسے محل میں لا کے کھڑا کر دیا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ اس نے 2 سال اپنی بیماری سے لڑائی کی تھی، بچپن سے ہی وہ اور اس کی بہنیں کسی بوجھ کی طرح ماں باپ کے ساتھ وزن کیے ہوئے تھے۔ ہمیشہ اسے اور اس کی بہنوں کو ماں باپ کے ساتھ دنیا والوں کی بھی باتیں سننے پڑی تھی۔ یہ سب اتنا آسان ہی تھا، زندگی اتنی آسان نہیں تھی، زندگی آسان ہوتی کعبے والا یہ گھر تو بہت خوبصورت تھا اور کشمالہ بیگم بھی سلجھی خاتون تھی، لیکن پھر بھی اس کے دل میں کئی خدشے تھے، نہ جانے اس کا شوہر کیسا ہوگا، وہ کس طرح کا سلوک اس کے ساتھ کرے گا۔ یہی سب سوچتے وہ سست قدموں سے اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ محل نما اس گھر میں چاروں جانب ملازم گھومتے نظر آ رہے تھے، وہ یہ سب دیکھ حیران رہ گئی۔ یہ سب اس کے لیے واقعی انوکھا تھا۔ اتنے ملازم اور عیش و عشرت اس نے صرف ڈراموں میں دیکھے تھے، اس نے محض لوگوں کے منہ سے سنا تھا کہ قسمت انسان پر مہربان ضرور ہوتی ہے۔ تو کیا اس کی قسمت بھی اس پر مہربان ہو گئی تھی یا پھر یہ ایک نیا ستم تھا اس معصوم پر؟ اس کا فیصلہ تو فی الحال کرنا ناممکن تھا۔ کشمالہ بیگم نے اسے منہاج کے کمرے کی جانب بھیج دیا۔ وہ منہاج کے کمرے میں داخل تو اس خوبصورت سجے ہوئے کمرے کے درمیان میں رکھے بیڈ پر لیٹے گلاب کے پھول کو دیکھ اسے عجیب سا احساس ہوا۔ گلابی رنگ کی فراق پہنے صورت سفید میں رال بہبر سو رہی تھی۔ رانیہ اس کے سامنے آ کے بیٹھی اور غور سے اسے دیکھنے لگی۔ کیسی ماں تھی جو اپنی چھوٹی سی بچی پر اتنا بڑا ظلم کر گئی تھی؟ کوئی ماں بھلا ایسی بھی ہو سکتی ہے؟ وہ دل میں سوچنے لگی، پھر ایک دم ہی اسے خیال آیا، ہاں کیوں نہیں ہو سکتی؟ دنیا ہر طرح کے لوگوں سے بڑی بڑی ہے، اس کے ماں باپ نے بھی تو اس کے ساتھ کیا کیا تھا، اسے زندہ دلگور کر دیا۔ وہ بھی یہ سب ہی سوچ رہی جب کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کی توجہ بھٹک گئی۔ انہیں آنکھیں پھیلائے اندر آنے والے شخص کو دیکھا۔ وہ لمبا چوڑا لگ بھگ 35 سال کا وجیح مرد تھا۔ رانی کو دیکھتے اس کی نظروں میں عجیب سے شرمندگی سما گئی، جبکہ رانی نے اسے دیکھتے ہی نظر جھکا لی تھی۔ وہ اس سے 15 سال بڑا تھا۔ عمر کا یہ فرق اتنا زیادہ تھا کہ شاید وہ کبھی میرے شوہر سے نظر بھی نہ ملا پاتی۔ رانیہ کیسی ہیں؟ وہ نظریں جھکائے ہوئے تھی جب اس نے محسوس کیا کہ منہاج بیٹھ کے دوسرے کنارے پر بیٹھا تھا۔ اس کی پشت رانیہ کی جانب تھی، یعنی وہ بھی اس سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ دوسرے کی جانب پشت کے وہ دونوں ہی زندگی سے ہارے ہوئے تھے۔ رانیہ نے محسوس کیا تھا منہاج کا لہجہ بہت نرم لیکن ٹوٹا ہوا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، رانیہ نے اپنے ہاتھ مسل کا بامشکل جواب دیا۔ اس کے حلق میں آنسو کا گولا اٹکنے لگا۔ وہ کسی سے بے رحم کی امید نہیں رکھتی تھی، جب اس کے ماں باپ نے ہی اس پر رحم نہیں کھایا تھا تو پھر کسی دوسرے سے ہمدردی کی کیسی توقع؟ رانیہ، مجھے آپ کے گھر کے حالات اور آپ کی بیماری کے بارے میں علم ہے، مجھے آپ کے لیے دکھ بھی ہے، اور آپ جیسی کم عمر پیاری لڑکی کو مجھ جیسے بڑی عمر کے مرد کے ساتھ بیاہ دیا گیا، یہ آپ کے ساتھ ظلم ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے شادی نہیں کرتا تو نہ جانے آپ کے پیرنٹس آپ کی شادی کیسے لوگوں میں کرتے، اور پھر وہ آپ کی بیماری کو کس نظر سے دیکھتے۔ آج کل کے لوگوں کا اتنا ضعف نہیں کہ وہ کسی کو بھی ایک وقت بھی بٹھا کے کریں۔ مجھے آپ کی بیماری سے کوئی مسئلہ نہیں، میں خود آپ کا علاج اچھے طریقے سے کرواؤں گا، آپ کو میرے گھر کی ذمہ داریاں بھی نہیں اٹھانی، بس آپ اس معصوم کا تھوڑا سا پیار دے دینا۔ اس کی ماں نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا۔ میں آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ 24 گھنٹے میری بیٹی کی خدمت میں وقت پکار دو، بس آپ اس کو اپنی اولاد کی طرح رکھنا۔ میری طرف سے آپ پر کبھی کوئی
پریشر نہیں آئے گا، مجھے آپ کا اور آپ کے جذبات کا بہت خیال ہے۔ منہاج سر جھکا بیٹھا نرمی سے اسے سمجھانے لگا۔ منہاج کی بات سن کر وہ کچھ پرسکون ہوئی، ورنہ اس کے دھڑکنوں میں ایک طوفان برپا تھا۔ آپ چینج کے ریلیکس ہو جائے، کل میں آفس سے آؤں گا تو ریڈی رہیے گا، ہم ہاسپٹل جائیں گے اور آپ کے سارے ٹیسٹ دوبارہ کروائیں گے۔ ایک اور بات رانیہ، اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا، میں ایک بے وفا عورت کا ڈسا ہوا مرد ہوں۔ منہاج نے بیٹھ اٹھ کر ایک نظر رانیہ پر ڈالی، پل میں دونوں کی نظروں کا ٹکرا ہوا تھا، پھر منہاج نظر چکا کے کمرے سے نکل گیا، جبکہ عورت کے ناپوں پر اس کا ٹھنڈا لہجہ دیکھ رانیہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ آپ کون ہیں؟ ننھے ہاتھوں کا لمس اپنے گالوں میں محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا چھوٹی سی میرال اس کے چہرے پر جھکی غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ رانیہ اسے پیچھے کیے اٹھ کے بیٹھی اور پھر اپنے کھلے بالوں کا جوڑا بنا کے میرال کے دونوں گال پکڑ کر کھینچنے لگی۔ میں اب کی ماما ہوں۔ ایک دم ہی اسے منہاج کی بات یاد آئی تو وہ بے ساہتا بول پڑی، ماما اچھی والی یا بوڑھی والی؟ وہ چھوٹی سی بچی تجسس سے پوچھنے لگی۔ ماما تو بیٹا اچھی ہوتی ہے، رانی نے مسکرا کے اس کی بات کا جواب دیا تھا۔ نہیں، میری پہلے والی ماما مجھ سے پیار نہیں کرتی تھی، وہ پاپا سے لڑتی تھی اور مجھے مارتی بھی تھی، میرال منہ بسوڑ کر بتانے لگی۔ وہ میرا بچہ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، رانیہ نے محبت سے کہتے اسے خود میں بھیج لیا تھا۔ رانیہ کی سہولت کے منہاج نے گھر میں مزید ملازم رکھ لیے تھے۔ 24 گھنٹے رانیہ کے میرال کے ساتھ گزرے تھے۔ بہت کم عرصے میں ہی میرال رانیہ سے بہت گل مل گئی تھی۔ میرال اب رانیہ کے ساتھ اس کے کمرے میں سوتی تھی، جبکہ منہاج دوسرے کمرے میں سوتا تھا۔ دونوں کے درمیان کوئی زیادہ بات چیت نہیں ہوتی تھی، دونوں ایک دوسرے سے نظریں بھی ملانے سے گریز کرتے تھے۔ رانیہ کی شہر کے سب سے بڑے ہاسپٹل سے ٹریٹمنٹ شروع ہو گئی تھی۔ مرجھائی ہوئی رانیہ اب پھر سے کھیلنے لگی تھی۔ اصل معنی میں وہ اب منہاج کے گھر کی شہزادی ہی لگتی۔ منہاج کے گھر میں اسے ہر قیمتی چیز میسر تھی، اس کے کپڑے، جوتے، ہر چیز بہت مہنگی تھی، جس کو اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ اس دن میرال کو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے چیئر پر بٹھا کے اس کے بالوں میں پونی باندھی تھی۔ جب وہ اچانک سے اس کا فون بجنے لگا، وہ موبائل کی جانب میں لپکی تو اس کے گھر سے کال تھی۔ انہیں پریشان ہو کے کال اٹھائی، دل میں کئی وسوسوں نے جنم لیا، کیونکہ شادی کے بعد اب تک اس کے گھر سے کال نہیں آئی تھی۔ اس نے متفکر ہو کے کال اٹھائی۔ ہیلو اپی، ابو اس دنیا میں نہیں رہے، پلیز آپ جلدی سے آ جائیے، امی کی بھی طبیعت بہت خراب ہے۔ اس نے فون کے اس پار سے اپنی بہن کی روتی ہوئی آواز سنی تو ساکت رہ گئی۔ ماما کیا ہوا آپ کو؟ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اور اس کے پتھرائے ہوئے وجود کو دیکھ میرال اپنے ننھے ہاتھوں سے اسے ہلانے لگی، مگر رانیہ کا سکتہ ابھی تک نہیں ٹوٹا تھا۔ میرال کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں گئی جہاں اس کے بابا بیٹھے ہوئے تھے۔ بابا پتہ نہیں ماما کو کیا ہو گیا، کچھ بول نہیں رہی۔ میرال کی بات سن کر منہاج بھاگتا ہوا رانیہ کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ ابھی تک ساکت و جامد تھی، اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اسے بہت بڑا صدمہ لگا ہے۔ رانیہ کیا ہوا؟ اس کی حالت پر پریشان ہو کے منہاج نے اسے پکڑ کر جھنجھوڑا تو ہلکے کے بال اس کے چیخ نکلے اور پھر وہ سیدھی منہاج کے سینے سے آ لگی۔ میرے ابو اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ منہاج کے سینے سے لگی سسک سسک کر رونے لگی، جبکہ اس کی بات پر دکھ سے منہاج نے اس کے گرد ہاتھ باندھ کر مضبوطی سے اسے خود میں بھیج لیا۔ بابا کیا ہوا ماما کو؟ میرال پریشانی سے اپنے باپ سے استفسار کرنے لگی۔ کچھ نہیں بیٹا، آپ دادو کے پاس اور میں ماما کو دیکھتا ہوں۔ رانیہ کو روتا دیکھ میرال کی بھی رونی شکل ہو گئی تھی، جبکہ منہاج نے اسے منظر سے ہٹا دیا۔ میرال کمرے سے باہر نکلی تو منہاج نے روتے ہوئے رانیہ کے دھیرے سے کمر سہلا کے اسے دلاسا دیا۔ رانیہ سنبھالے خود کو، اگر تم ایسا کرو گی تو تمہاری امی اور بہنوں کو کون سمجھائے گا؟ میرے خیال میں ہمیں فوراً وہاں جانا چاہیے۔ منہاج نے اس کے بال سہلائے کہا تو آنسو صاف کر کے رانیہ اس سے دور ہو گئی۔ میں اپنی چادر لے کر آتی ہوں، باردی لہجے میں کہہ کر وہ الماری کی جانب بڑھ گئی تو اس وقت اس کا دماغ سن ہو گیا تھا، سوچنے سمجھ کی صلاحیتیں بالکل ختم ہو گئی تھی۔ ہارٹ اٹیک کے بعد اعظم صاحب اس دنیا سے چل بسے تھے۔ داماد ہونے کی حیثیت سے سب کچھ منہاج نہیں سنبھالا ہوا تھا۔ رانیہ بھی سب سے الگ تلگ غمزدہ بیٹھی، ویسے تو وہاں رانیہ کی بہنوں کے شوہر بھی موجود تھے، مگر باوقار شخصیت اور پرکشش ہونے کے بعد سب کی نظر منہاج پر تھی۔ رات میں منہاج نے رانیہ کو وہیں چھوڑ دیا تھا، پھر صبح خود بھی وہاں آ گیا۔ بھلے ان کا گھر چھوٹا سا تھا، مگر منہاج نے ذرا سا بھی نہیں منہ بنایا تھا۔ منہاج رانیہ کے گھر میں داخل ہوا تو سعد و فہمیدہ بیگم بیٹھے دکھائی دیے۔ منہاج کو ضرور پتہ تھا کہ رانی کی منگنی ختم ہوئی تھی، مگر ساتھ سے ہوتی یہ اس کو معلوم نہیں تھا۔ رانیہ اپنی امی کے ساتھ دوسرے کونے میں بیٹھی تھی۔ منہاج ادب سے جا کر ان کے سامنے بیٹھ کے، آنٹی آپ بالکل پریشان نہیں ہوئیے گا، آپ کا بیٹا ہمیشہ آپ کے ساتھ، آج سے آپ اور حنا ثنا دونوں ہی میری ذمہ داری ہیں۔
آپ کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہو مجھے فوراً یاد کر لیجیے گا۔ منہاج نے نرم لہجے میں کہتے جیب سے خاکی رنگ کا لفافہ نکال کر رانیہ کی طرف بڑھایا۔ اسے آنکھوں میں کچھ کہا سعد و فہمیدہ بیگم حیرت سے منہاج کو دیکھی تھی۔ رانیہ تم کچھ دن آنٹی کے پاس ہو، اپنا بھی بہت خیال رکھنا، میں ڈرائیور کے ہاتھ کچھ فروٹس اور سامان بھیج دوں گا، بولے لینا۔ منہاج نے پیار سے رانیہ کو دے کر تاکید کی اور اٹھنے لگا۔ سنیے، اس کے اٹھنے پر رانیہ نے بے سادہ اسے پکارا تھا۔ جی، اس لمبے چوڑے مرد کو اسے یوں فرما برداری سے جی کہنا وہاں مجھے تمام لوگوں کو رشک میں مبتلا کر گیا، جبکہ رانیہ کے دل میں ایک ہارٹ بیٹ مس کی تھی جو بھی تھا، لیکن آج اس کے شوہر نے سب کے سامنے اس کا برم بنا دیا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کی سب تذلیل کرتے تھے، آج سب اسی لڑکی کو عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ وہ میرال میرے بغیر نہیں سوئے گی، میں اب بھی چلتی ہوں، صبح سے لے کر آ جاؤں گی۔ رانیہ نے جھجکتے ہوئے منہاج کو دیکھا تھا۔ آپ فکر نہیں کریں، میں اسے دیکھ لوں گا، آپ بے فکر ہو کر آنٹی کا خیال رکھیے، صبح آفس جاتا ہوا آپ کی طرف چھوڑ جاؤں گا اسے۔ منہاج کیوٹ سے مسکراہٹ رانیہ کی طرف اچھالتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا، جبکہ منہاج کے اس انداز پر سعد کے دل میں مانو آگ لگ گئی تھی۔ لگتا ہے تم بہت خوش ہو، ابروپ رنگ بھی دیکھو کیسا کھل گیا، ورنہ تو یہاں پیلی پڑی ہوئی تھی تم۔ حمیدہ چچی نے طنزیہ نظر سے رانیہ کی طرف دیکھا تھا۔ الحمدللہ چچی، اللہ نے بیچ راستے میں چھوڑ جانے والوں سے بچا کے زندگی بھر ساتھ نبھانے والا عطا کر دیا۔ رانیہ نے نرمی سے حمیدہ بیگم کی جانب دیکھ کے جواب دیا تھا۔ اب وہ سعد کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی، لیکن رانیہ کی بات کا مفہوم سمجھ کر سعد غصے میں اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ گھر کے باہر کھڑی سیاہ رنگ کی گاڑی مسلسل ہارن دے رہی تھی۔ اگلے پل گلابی رنگ کے سادہ سے قمیض شلوار میں ملبوس رانیہ سیڑھی سے اترتی دکھائی دی، جبکہ گاڑی کی آواز ان کا ساتھ بھی کمرے سے باہر نکل آیا۔ ماما وہ جیسے دروازے تک پہنچے، میرال گاڑی سے اتر کر اس سے لبڑ گئی۔ اس محبت بڑے انداز پر رانیہ نے اسے گود میں اٹھا کے سینے سے لگا لیا۔ ابھی وہ میرال میں ہی مگن تھی جب گاڑی سے نکل منہاج کو دیکھ اس کا دل تھم گیا۔ وہ آنکھوں پر سن گلاسز لگا نیلے رنگ کے شرٹ پہنا ہوا بہت ہینڈسم اور ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ رانیہ نے اسے دیکھتے ہی نظریں جھکا لی، جبکہ دھڑکنوں میں ایک شور مچ گیا۔ کیسی ہیں آپ؟ منہاج اس کے پاس آ کر نرمی سے پوچھنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ رانیہ نے پل بھر اس کے چہرے کو دیکھا، پھر جواب دیا، آپ کے بغیر میرا گھر، خاص طور پر میری یہ لاڈلی، بہت اداس ہو گئی ہے۔ منہاج نے بہت محبت سے رانیہ کا چہرہ دیکھا تھا۔ رات میں گھر آ جاؤں گی۔ منہاج کی بات پر رانیہ دھیرے سے مسکرائی۔ میں لینے آ جاؤں گا، منہاج بھی پیار سے کہہ کر واپس اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ رانیہ میرال کو لے کر گھر میں آگے، لیکن سامنے سعد کو کھڑا دیکھ چونکی۔ رانیہ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ سعد نے بولنے سے پہلے اس کی اجازت چاہی تھی۔ بولو، رانیہ نے سخت لہجہ تک کہ اسے اجازت دی تھی۔ آئی ایم سوری رانی، مجھے تم میں اس طرح نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، میں نادم ہوں یار، پلیز میرے پاس واپس آ جاؤ۔ اس ایک بچے اور اس کے باپ کے ساتھ تم اپنی زندگی خراب کری ہو، تم سے دور ہو کے مجھے احساس ہوا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ نے آنکھوں میں نمی لائے، رانیہ کو مخاطب کیا، میرال بیٹا آپ اوپر جاؤ، ماما آتی ہیں۔ رانیہ نے میرال کی کمر تھپا کر اسے اوپر بھیجا اور پھر سعد تھا سالیے سعد کی جانب متوجہ ہوئی۔ تم نے میرے اس برے وقت میں میرا ساتھ چھوڑا تھا جب میرے پاس تمہارے سوا کچھ نہیں تھا، اور میرے شوہر نے مجھے اس وقت سہارا دیا جب ہر کسی نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ میرا شوہر تم سے لاکھ گنا بہتر ہے، برا وقت برا نہیں ہوتا بلکہ وہ اچھے اور برے چہروں کی پہچان کروا دیتا۔ آئندہ کے بعد اس قسم کی بات اپنے منہ سے مت نکالنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ شہادت کی انگلی دکھا کے اس سے تنبیہ کرتی تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی تھی۔ سب کچھ معمول جیسا ہو گیا تھا، رانیہ واپس گھر آ گئی تھی۔ بس فرق اتنا آیا تھا کہ اب رانیہ اور منہاج کے درمیان تھوڑی بہت بات چیت شروع ہو گئی تھی۔ میرال نے اب اسکول جانا شروع کر دیا تھا۔ رانیہ کی زندگی تو سکون سے گزر ہی تھی، مگر منہاج دن بہ دن اندر ہی اندر گٹ رہا تھا۔ مبشرہ کا دیا ہوا دھوکہ وہ بھلا نہیں سکا تھا۔ مبشرہ نے اس سے بڑے بزنس مین سے شادی کر لی تھی، کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ منہاج کے دل پر کیا گزری ہے۔ وہ اوپر سے مضبوط اور مطمئن دکھتا تھا، کیونکہ وہ مرد تھا اور مردوں کو تو اپنے دکھ چھپانے ہی پڑتے ہیں۔ رانیہ منہاج کی شادی کو کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ پہلے تو کشمالہ بیگم نے رانیہ کی بیماری کی وجہ سے اسے کچھ نہ بولا، لیکن اب رانیہ بہتری کی طرف آ گئی تھی اور پھر منہاج کی تنہائی ان کی نظروں سے پوشیدہ نہیں تھی۔ وہ رانیہ کو سمجھاتی تھی کہ وہ منہاج پر دھیان دے، اس کے دکھ درد بانٹے، مگر رانیہ کی پہل کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ منہاج نے رانیہ کی دونوں بہنوں کی شادی کا خرچہ اٹھایا تھا۔ آج ثنا اور ہنا کی بارات تھی۔ پوری تقریب بہت اچھے سے نمٹ گئی تھی۔ منہاج نے صرف بولا نہیں تھا بلکہ اس نے اپنی ساس کو ماں کا درجہ دے کر ان کا بیٹا بن کے دکھایا تھا۔ بہت دھوم دھام سے دونوں بہنوں کی شادی ہوتی اور وہ دونوں ہی خوش خوش اپنے گھر رخصت ہو کے چلی گئی تھی۔ منہاج نے رانی کی امی سے بہت ضد کی کہ وہ ان کے ساتھ گھر چلے لیکن وہ نہ مانی، جس کے بعد منہاج نے ہر ماہ ان کا خرچہ گھر پر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔
میری چال سے رانیہ سیدھا گھر آگے تھے، لیکن اپنی دونوں بہنوں کی رخصتی کے بعد وہ روئی جا رہی تھی اور میرال اس کے پاس بیٹھ کر اسے چپ کروا رہی تھی۔ رانیہ سرو رنگ کی ریشمی ساڑی پہنی ہوئی تھی، جس پر بال اسٹریٹ کر کے کھلے چھوڑے ہوئے تھے، کانوں میں سونے کے بڑے بڑے آویزے اس کا لک مکمل کر رہے تھے۔ اپنی میچنگ کر کے اس نے میرال کو بھی سرخ رنگ کا فراق پہنائی تھی۔ آج کی تقریب میں اس فیملی کو دیکھ کر لوگ اچ اچ کر کے رہ گئے۔ منہاج رانیہ سے کچھ بات کرنے کے گھر سے کمر میں تو دیکھا وہ رو رہی تھی۔ اپنے باپ کو دیکھتے ہی میرال بڑبڑ کھڑی ہو کے منہاج کے روبرو آ کھڑی ہوئی تھی۔ پاپا، جب بھی میں روتی ہوں تو آپ مجھے فور ہیڈ پر کس کر کے ہک کر کے مجھے چپ کرواتے ہیں۔ مما بھی کتنا رو رہی ہیں، انہیں بھی ایسے ہی کس طرح کر کے چپ کروائیے۔ میرال معصومی میں بولی جا رہی تھی، جبکہ اس کی بات سن کر روتی ہوئی رانیہ بری طرح اچھل گئی، جبکہ دوسرا منہاج تجسس سے رانیہ کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ آج اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ منہاج کی نظر اس پر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ اچھا جی چلو ایسا کر لیتے ہیں۔ رانیہ شرم سے خود میں سمٹی تو منہاج شرارت سے کہتا اس کی جانب بڑھ گیا۔ رانیہ کو لگا اس کے رگوں میں خون کی تاغیانی آ گئی۔ منہاج نے رانیہ کے پاس جا کے اسے شانے سے پکڑ کر اپنے روح بکھرا کے پھر پورے استحقاق سے اس کی پیشانی پر لب رکھ اپنے حق محبت کی پہلی مہر ثبت کر گیا، جبکہ منہاج کی اس حرکت پر رانیہ کے جسم بری طرح سے لرزنے لگا، جسے منہاج نے محسوس کر لیا تھا۔ میری مجھے یاد آیا، دادو آپ کو بلا رہے تھے۔ منہاج نے رانیہ کی جانب سے توجہ ہٹائی اور میرال کو دیکھ کر ایسے ریئیکٹ کیا جیسے واقعی اسے کچھ یاد آیا ہو۔ اس کے بعد سن کر میرال کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں میرال کو چینج کروا کے آتی ہوں۔ اپنے بالکل قریب کھڑے وجیہہ مرد کو اور اس کے خمار بڑے نظروں کو دیکھ رانیہ جھجک کر وہاں سے فرار ہونے کے لیے بھاگنے لگی، جب منہاج نے چوڑیوں سے بڑا اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا، اسے اپنی جانب کھینچا۔ رانیہ جھٹکے سے اس کے حصار میں قید ہو گئی تھی۔ جی بیویاں شوہروں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتی، اس کے ارادے سے سمجھ کر منہاج نے اس کے گرد مضبوطی سے ہاتھ باندھے، اس کے کان میں سرگوشی کی۔ رانیہ خاموشی سے گردن جھکائے مبہوت ہوتی منہاج کے چہرے کے نقش دیکھنے لگی۔ وہ بہت پرکشش نئے نقش کا مالک تھا۔ اس وقت اسے واقعی اس لڑکی کی بدنصیبی پر ترس آیا تھا جس نے منہاج جیسے شوہر کو ٹھکرا دیا تھا۔ پیارا لگ رہا ہوں کیا؟ اسے خود کو یوں تکتا دیکھ منہاج شرارت سے پوچھنے لگا، آپ تو مجھے ہمیشہ ہی پیارے لگتے ہیں۔ وہ اس کے صحن میں جگری نرمی سے بولنے لگی، لگتی تو آپ بھی مجھے بہت پیاری، لیکن اس بندہ ناجز کو آج آپ نے زید کر دیا ہے۔ اپنے حسن کی بدولت نہیں بلکہ معصومیت کی بدولت اس بندے کا دل آ گیا اپنی چھوٹی سی بیوی پر، اور یہ دل ضد کا ہے۔ اسے اپنی چھوٹی سی بیوی کو ہمیشہ بہت پیار دینا ہے کہ آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتی ہیں۔ منہاج اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گمبھیر لہجے میں پوچھنے لگا۔ اس کی بات کو کوئی جواب دینے کے بجائے رانیہ نے سکون سے اس کے سینے پر سارا اپنا دل اس کے سپرد کر دیا تھا۔ ہم سفر محبت کرنے والا، خیال رکھنے والا ہو تو زندگی کس قدر حسین ہو جاتی ہے، اس بات کا احساس اب دونوں کو ہونے والا تھا، ہونے لگا تھا۔ وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے تھے، اب زیادہ تر وقت دونوں ساتھ گزارتے تھے۔ منہاج پر توجہ دینے کے بعد بھی رانیہ میرال سے فراموش نہیں ہوئی تھی۔ میرال کو بھی اتنی ہی توجہ، اتنی محبت، اتنا ہی وقت دیتی جتنا وہ منہاج کو دیتی۔ رانیہ کی بیماری مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ آج اس کا ملک کے نامور ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ تھا تاکہ اسے چیک اپ کر کے رانیہ کی بیماری کی جانب سے تسلی ہو جائے۔ منہاج اور رانیہ میرال کے ہمراہ چیک اپ کروا کے روم سے باہر نکلے تو سامنے سے آتی مبشرہ کو دیکھے ایک دم ہی منہاج اپنی جگہ پر رک گیا۔ مبشرہ ہی اکیلی تھی، اس لیے جان بوجھ کر منہاج کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ یہ تمہاری بیوی سن ہے، بیچاری کو کوئی بیماری ہے، وہی میں کہوں تم سے کسی نارمل لڑکی نے شادی کیسے کر لی؟ میرے بدلے یہ بیمار ہی تمہارے نصیب میں لکھی جانی تھی۔ ویسے تمہیں کیا لگتا ہے یہ چناک بڑھ کی لڑکی تم سے محبت کرے گی، تم سے وفاداری کرے گی؟ صرف تمہیں استعمال کر ہی ہوگی۔ تم جیسے ہی اس کا علاج کروا گے اور یہ صحت مند ہو جائے گی تو یہ بھی تمہیں چھوڑ دے گی مسٹر منہاج۔ مبشرہ سینے پر ہاتھ باندھے تنفر سے بولی تھی۔ اس کی باتیں سن کر منہاج کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، جبکہ رانیہ کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ خبردار، جو اب تم نے میری بیوی کے خلاف ایک لفظ بولا، یہی کھڑے کھڑے زمین میں گاڑ دوں گا تمہیں۔ اسے جسمانی بیماری ضرور تھی، لیکن پھر بھی وہ تم جیسی ذہنی بیمار عورت سے مختلف ہے۔ جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے نا، اس کا ایک دن تمہیں اندازہ ضرور ہوگا۔ ابھی تم عروج کے نشے میں ہو، میری زندگی سے چلی گئی ہو نا، اب ادارہ میری زندگی میں زہر گھولنا بند کر دو۔ منہاج نے درستگی سے کہہ کر رانیہ کا ہاتھ پکڑا اور آگے بڑھنے لگا، جب اچانک سے اسے محسوس ہوا رانیہ آگے نہیں بڑھنا چاہتی تھی، وہ اپنی جگہ پر ہی کھڑی تھی۔ منہاج نے حیرت سے پلٹ کر رانیہ کی جانب دیکھا، جو تازہ بڑی نظر سے مبشرہ کو دیکھ رہی تھی۔ کہ کیا کمی ہے میرے شوہر میں جو انہیں مجھ جیسی بیمار لڑکی ملنی چاہیے تھی؟ یہ تو انہیں اچھائی ہے جس کی وجہ سے میری بیماری ختم ہوگی۔ مجھے لگتا ہے آپ کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، ورنہ ان کے اندر ہر وہ خوبی ہے جو ایک لڑکی اپنے لائف پارٹنر میں چاہتی ہے۔
اور دوسری بات میرے شوہر میری دنیا ہے، میں ان کے ساتھ دل سے مخلص ہوں۔ ہر انسان کو اب جیسا ہر انسان کو اپنے جیسا نہیں سمجھنا چاہیے، ہر لڑکی آپ کی جیسی نہیں ہوتی۔ در حقیقت انسان ہو جیسا ہوتا ہے سامنے والے کو ویسا ہی سمجھتا ہے۔ آپ کو اللہ نے ہر چیز دی تھی، اتنا اچھا شوہر، اتنی پیاری بیٹی، اتنا سکون والا گھر، آپ ان سب چیزوں کو ٹھکرا کے چلے گی صرف اس لیے کہ منہاج نے آپ کو دنیا سے بچا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ آپ کو کلب، پارٹیز اور دوسری سرگرمیوں کے خلاف تھے۔ پہلے میں خود کو اس دنیا کی بد نصیب لڑکی سمجھتی تھی، اب میرا نظریہ بدل گیا۔ آپ جیسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جان بوجھ کر اپنے نصیبوں کو برباد کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہے۔ رانیہ نے سنجیدگی سے کہا تھا، مبشرہ کے منہ پر اس کے اوقات دے مارے تھے، جبکہ منہاج حیرت سے رانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی بیوی کو بولنا بھی آتا تھا۔ وہ آج واقعی رانیہ سے کافی امپریس ہوا تھا۔ رانیہ منہاج اور میرال کے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ سب کے مال مبشرہ دان پیس کر رہ گئی۔ مبشرہ کے منہ پر سنا تو آیا تھا، لیکن مبشرہ کی بات سے وہ دل میں کہیں ڈر گیا تھا۔ جب وہ مبشرہ کو شادی کر کے لایا تھا تب وہ بالکل نارمل تھی، لیکن وقت کے ساتھ اپنے انداز بدل کر اس نے منہاج کے دل کو بہت بری چوٹ پہنچائی تھی۔ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، یہ حال منہاج کا تھا۔ وہ عجیب سے ڈر میں مبتلا ہو گیا تھا، اس سے اور اس کی بیٹی کو رانیہ کی عادت ہو گئی تھی۔ اگر رانیہ بھی ان دونوں کو ایسے چھوڑ کر چلے گئی تو وہ کیا کر کے اس کی عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی۔ گھر آ کے بھی مبشرہ کی باتیں اس کے ذہن میں گونجنے جا رہی تھی۔ وہ انسان تھا، دل رکھتا تھا، جو چیز اسے ٹھیس پہنچائے وہ ان سے بچتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر اب وہ ایک بار پھر ٹوٹا تو کبھی ٹھیک نہیں ہو پائے گا۔ وہ خاندانی دولت مند نہیں تھے، دن رات محنت کرنے کے بعد منہاج آج اس مقام پر پہنچا تھا۔ ساری رات وہ بس یہی باتیں سوچتا رہا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو رانیہ برابر میں سو رہی تھی۔ وہ روز صبح اس کو اٹھ کر اسے اٹھاتا تھا، مگر آج ذہن ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے اس نے رانیہ کو جگانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ کئی الجھنوں میں الجھ کر وہ کسی بات سے رانیہ کا دل ہی نہ دکھا دے۔ وہ خاموشی سے تیار ہو کے آفس چلا گیا تھا۔ سارا دن بھی اس کا اسی ٹینشن میں گزرا تھا۔ رات میں وہ گھر آیا تو حال کمرے میں بیٹھی رانیہ میرال کو ہوم ورک کروا رہی تھی۔ اسے دیکھتے اس کی جانب لپکا، اس کا کوٹ اتار کر سو کے بیٹھ کر اور پھر پانی لینے کچن میں چلے گی۔ منہاج روز آفس سے آ کر اس کے ماتھے کو چومتا، لیکن آج وہ کہیں گمسم تھا۔ رانیہ نے اس بات پر بھی کوئی دھیان نہیں دیا۔ اسے احساس ضرور ہوتا، لیکن یہی سوچ کر کہ وہ تھکا ہوا ہوگا اس نے نظر انداز کر دیا۔ لازمہ کے کھانے کا پوچھا تو منہاج کھانے کا منع کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رانیہ میرال و کشمالہ بیگم کے ساتھ ہی کھانا کھانے لگی، کیونکہ میرال اس کے ہاتھ سے کھانا کھاتی تھی۔ کبھی کبھی سامنے والے کی زندگی برباد کرنے کے لیے ہمیں کسی عمل کی ضرورت نہیں پڑتی، ہماری چند باتیں اس انسان کو دبا کر کے رکھ دیتی، اور یہی حال مبشرہ کا تھا، جس نے اپنی چند باتوں سے رانیہ اور منہاج کی ہنسی بسی زندگی میں زہر گھول دیا تھا۔ منہاج کمرے میں آ کے بیڈ پر لیٹ گیا تھا جب سائڈ ٹیبل بیٹھ کر رانیہ کا فون جگمگانے لگا۔ مسلسل نوٹیفیکیشن کی آواز سے تنگ ہو کے منہاج نے موبائل سائلنٹ موڈ پر لگانے کی غرض سے اٹھایا تو سامنے نظر آتے میسیج دیکھ، چونکہ یہ ساتھ کے میسیج تھے جس میں وہ رانیہ کو فورس کرتا تھا کہ وہ اس سے ملنے اپنی امی کے گھر آ جائے، وہ منہاج کو چھوڑ کر اس کے پاس آ جائے۔ منہاج اس کے قابل ہی ایسے ہی کتنے میسیجز منہاج نے پڑھے اور پھر موبائل واپس کے بیڈ پر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی گم گیا تھا، بالکل اسی طرح مبشرہ کے موبائل پر بھی اس نے بزنس مین حمدان شیخ کے میسیج دیکھے تھے۔ جب اس نے مبشرہ سے پوچھا تو اس نے یہی بتایا کہ بس ایسے ہی وہ اسے پریشان کر رہا تھا۔ منہاج مبشرہ پر حد سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا، اس لیے اس بات پر اتنا دھیان نہیں دیا تھا۔ میسیجز کے بعد وہ حمدان سے ملنے جانے لگی تھی، پورا دن گھر سے غائب رہتی تھی۔ منہاج کے پوچھنے پر اس سے لڑائی شروع کر دیتی تھی۔ شور ہے کہ مرد روتے نہیں، مگر مبشرہ نے اس کا دل اتنا دکھایا تھا کہ اتنا بڑا بزنس مین بھی رو گیا تھا، ٹوٹ گیا تھا، بکھر گیا تھا۔ اس کا قصور کیا تھا؟ صرف اتنا کہ اپنی لائن کے دوسرے مردوں کی طرح وہ عیاش نہیں تھا، وہ غیر عورتوں سے دل نہیں لگاتا تھا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ دل و جان سے مخلص تھا۔ اس کا قصور یہ تھا کہ وہ اچھا اور سادہ تھا۔ کیا ہوا آپ کو؟ آپ نے کھانا بھی نہیں کھایا؟ رانی کی آواز سن کر وہ ہوش میں واپس آیا۔ اس کے قریب مصرف سے کھڑی تھی، منہاج کو ایک دم ہی اس کی شکل میں مبشرہ کی شکل دکھنے لگی۔ مبشرہ کی آوازیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، اس کی آنکھوں میں جلن ہونے لگی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کو دل کا دورہ پڑ جائے گا۔ امی مجھے بلا رہی تھی، میں کل امی کے چلی جاؤں۔ اس کی کیفیت سے بے خبر رانیہ بول پان سے اسی سے اجازت مانگنے لگی۔ اس کی بات نے منہاج کے دل میں موجود شک کو یقین میں بدلنے کا کام کر دیا تھا۔ وہ اپنی امی کو جاننا چاہتے تھے، یعنی وہ ساس سے ملنے جا رہی تھی۔ منہاج کو دل کے مقام پر چبھن سے ہونے لگی، جہاں جانا ہے جاؤ، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ ایک دم سے چلا اور بیڈ سے تکیہ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ اس کا رویہ دیکھ رانیہ حیران رہ گئی۔ اس کے ساتھ وہ
اس کے ساتھ تو کیا بلکہ رانیہ نے اسے کسی کے بھی ساتھ ایسا برتاؤ کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ منہاج کے پاس جا کے اس سے پوچھنا تو چاہتی تھی کہ اسے کیا ہوا، لیکن اس کا غصہ اور سپاٹ چہرہ دیکھ رانیہ کی ہمت ہی نہ پڑی۔ انہیں میرال کو اپنے پاس سلا اور پھر خود بھی بیڈ پر لیٹ گئی۔ کمرے سے نکل کر منہاج نے سلیپنگ پلس لی اور ڈرائنگ روم میں آ کے صوفے پر لیٹ گیا۔ ذہنی اور قلبی اذیت نے اسے مکمل طور پر اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ ایک بار پھر اس پر وہ نوبت آ گئی تھی جب وہ نیند کی گولیوں کا محتاج ہو گیا تھا۔ آنکھ کھولتے ہی وہ کمرے سے نکل کر باہر ملازمہ سے منہاج کے بارے میں پوچھا، جس کے بعد ملازمہ نے بتایا کہ منہاج صبح ہی آفس چلا گیا تھا۔ رانیہ کو دکھ وہ سوچ کر سوئی تھی کہ صبح تک جب منہاج کا موڈ ٹھیک ہوگا تو وہ رانیہ سے بات کرے گا، لیکن حالات اس کے برعکس سے۔ رانیہ کے سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ منہاج کو کیا ہو گیا تھا۔ انہیں آج تک اصحا نہیں کیا تھا۔ میرال کو کشمالہ بیگم نے تیار کر کے اسکول بھیج دیا تھا۔ اتنا عرصہ بیمار رہنے کی وجہ سے کشمالہ بیگم منہاج نے رانیہ پر گھر کی زیادہ ذمہ داریاں نہیں ڈالی ہوئی تھی۔ رانیہ دوپہر تک منہاج کی کال کا انتظار کرنے لگی۔ میرال اسکول سے آگے سو گئی تھی جب رانیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ منہاج کے آفس جا کے پوچھے گی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ رانیہ منہاج کے آفس کے لیے نکل گئی تھی۔ رانیہ کے نکلتے منہاج نے گھر پر ان کے ملازمہ کو پتہ نہیں تھا کہ رانیہ کہاں گئی ہوئی ہے، اس لیے منہاج کے پوچھنے پر اس نے یہی بتایا کہ رانیہ باہر گئی۔ منہاج کو لگا کہ وہ ساس سے ملنے اپنی امی کے گھر چلی گئی، اس لیے منہاج کو مزید دکھ ہوا۔ اس کی کنبٹیاں درد کی شدت سے پڑنے لگی تھی۔ راستے میں ٹریفک ہونے کی وجہ سے رانیہ منہاج کے آفس پہنچنے میں لیٹ ہو گئی تھی۔ ریسیپشنسٹ نے رانیہ کو ویٹنگ ایریا میں بٹھا دیا تھا، چونکہ منہاج کے اندر میٹنگ چل رہی تھی، لیکن پھر بھی اس نے منہاج کو آگاہ کر دیا تھا۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پھر 3 گھنٹے گزر گئے رانیہ کو انتظار کرتے ہوئے، لیکن منہاج کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا۔ ریسیپشنسٹ کو اس چھوٹی سی لڑکی پر ترس آیا، اس لیے وہ خود منہاج کے پاس گئی۔ اگلے 5 منٹ بعد وہ رانیہ کے سامنے کھڑی تھی۔ بول رہے آپ گھر جائیے، وہ گھر آ کے بات کریں گے۔ اس لڑکی کی بات سن کر رانیہ کا دل کیا دارے مار مار کر وہ کب سے باہر بیٹھی تھی، منہاج کا انتظار کرتی، اور وہ اندر سکون سے بیٹھا اسے ملنے کے لیے تیار بھی نہیں تھا۔ بکی آنکھوں کے ساتھ رانیہ منہاج کے آفس سے نکل کر سامنے سرسبز پارک میں آ گئی۔ نیلی شام نے آسمان کو اپنے رنگ سے بھر دیا تھا۔ سورج دور چھپتا جا رہا تھا۔ وہ پارک میں آ کے ایک بینچ پر افسردہ سی بیٹھ گئی۔ وہ بہت حساس تھی، منہاج کا یہ سلوک برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ زندگی نے ایک بار پھر اسے آزمائش کے مقام پر لا کے کھڑا کر دیا تھا۔ وہ کھوئی آنکھوں سے پارک میں چلنے والے لوگوں کو دیکھنے لگی جب اس کی نظر ایک کپل پر پڑی۔ مبشرہ اپنے شوہر زیرے کے ساتھ وہاں چہل قدمی کر رہی تھی۔ وہ رانیہ کو دیکھ چکی تھی، اس لیے اپنے شوہر کو کچھ کہہ کر رانیہ کی طرف چلی۔ مبشرہ کو دیکھتے رانیہ خود کو نارمل ظاہر کرنے لگی، مگر اس کی بگی آنکھیں سب ظاہر کر گئی تھی۔ رو رہی، مجھے پہلے ہی پتا تھا، تمہیں کیا لگ رہا تم اپنی کم عمری اور خوبصورتی سے منہاج کا دل جیت لو گی؟ شکل و صورت، رکھ رکھاؤ، تعلیم، ہر چیز میں میں تم سے بہتر تھی، لیکن میں پھر بھی اس کا دل نہیں جیت سکی تھی۔ تم تو پھر بیمار، کم پڑھی لکھی، غریب، کم صورت لڑکی ہو، تمہیں وہ کیسے اہمیت دے سکتا ہے؟ صاف بات تو یہ ہے کہ وہ عورت ذات کو اپنے آگے کچھ نہیں سمجھتا، جب اس کا دل بڑھتا ہے وہ اسے چھوڑ دیتا ہے۔ بشرا اس کے برابر میں بیٹھ کر فضول بکواس کرتی، جس پر ضبط نہ کرتے ہوئے رانیہ بینچ سے اٹھی اور لمبے لمبے ڈگ پڑتی پارک سے نکل گئی۔ پہلے ایک مرد سے تو دھوکہ وہ بھی کھا چکی تھی، تو کیا سب مرد ایک جیسے ہوتے؟ اس کے دماغ میں بھی یہی خیال آیا تھا۔ ساتھ ہی منہاج نے بھی ایک لمبے عرصے بعد اسے منہ پھیر لیا تھا۔ اس کا دل درد سے پھٹنے لگا تھا۔ انہیں سوچ لیا تھا کہ وہ اب کبھی منہاج کے گھر نہیں جائے گی، اس لیے وہ رکشے میں بیٹھ کر اپنی امی کے گھر چلی گئی۔ وہ پارک سے اپنے گھر جانے کے بجائے اپنی امی کے گھر آئے گی۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی وہ منہاج پر مسلط نہیں ہوگی۔ وہ امی کے گھر آئی تو امی چچی کے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی تھی، اسے دیکھتے ہی خوش ہو گئی تھی۔ ارے رانیہ بیٹا، بہت دنوں بعد چکر لگا منہاج کے ساتھ آئی ہو۔ اماں نے بہت خوشی سے اسے دیکھتے کہا۔ وہ جو بجھی ہوئی تھی ان کی آنکھوں میں جلتے دیے دیکھ زب سے مسکرا دی۔ نہیں امی، وہ نہیں آئی، آفس میں تھے۔ انہوں نے چچی کے سامنے کچھ بولنے سے گریز کیا، ورنہ تو دل کیا اماں کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو دے اور ان کو بتایا کہ اب وہ واپس نہیں جائے گی۔ بچی کا دل کر رہا ہوگا اماں سے ملنے کا، تبھی شوہر کے بغیر آگے بڑھے منہاج کہاں رانیہ کو خود سے دور کرتا ہے۔ رانیہ کے پاس دولت ہونے کی وجہ سے فہمیدہ چچی کے تو رنگ ہی بدل گئے تھے۔ وہ بڑی شیریں لہجے میں مسکراتے ہوئے بولی تو رانیہ کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ وہ چند گھنٹے اماں کے ساتھ بیٹھی رہی۔ فہمیدہ چچی نیچے جا چکی تھی۔ اماں کب سے اسے منہاج کے بارے میں پوچھے جا رہی تھی، اور یہ بھی کہ منہاج پیسے کب بھجوائے گا۔ منہاج کے پیسے سے ہی تو گھر چل رہا تھا۔ ماں کی باتیں سن کے رانیہ کا وہاں بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ وہ اپنی ماں کی آس ختم نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اماں کو گھر جانے کا بول کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اماں کے گھر سے نکل کر وہ سڑک پر پیدل چلنے لگی۔ گھر سے پیسے وغیرہ تو وہ لائی نہیں تھی، اس لیے پیدل ہی اپنی چھوٹی بہن کے گھر کی طرف چل دی۔
بہن کے گھر جا کے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند پل بعد دروازہ کھلا تو رانیہ کو دیکھ اس کی چھوٹی بہن کا بجھا چہرہ ایک دم ہی کھل گیا۔ رانیہ کسی کے گھر نہیں جاتی تھی اور اب سب رانیہ کو باؤ دیتے تھے کیونکہ سب جانتے تھے رانیہ اب مالی امداد کر سکتی تھی۔ آپ ہی آئیے اندر، اس نے رانیہ کو اندر لا کے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ خود چائے بنانے چلے گی، اس کا شوہر بھی گھر میں موجود تھا۔ رانیہ کو حیرت ہوئی، شاید وہ جاب لیس تھا۔ رانیہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اپنی بہن کا انتظار کرنے لگی، پھر کچھ لمحوں بعد اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی، لیکن کچن میں پہنچنے سے پہلے اس کے قدم اپنی بہنوں کی آواز پر تھم گئے۔ رانیہ گھر پر آئی ہے، بہت اچھا موقع ہے، اسے پیسوں کی بات کرو، اتنا پیسہ ہے اس کے پاس، اپنی بہن کی مدد کر دے گی تو کم نہیں ہو جائے گا۔ امیر زادے سے شادی کیا اس نے، ہمیں بھی تو کچھ فائدہ ہو اس امیری کا۔ بہنوں کی غرض میں ڈوبی آواز سن کر وہ واپس ڈرائنگ روم میں آ کے بیٹھ گئی۔ وہ جن لوگوں کے پاس مدد کے لیے جا رہے تھے وہ الٹا اسی سے مدد طلب کر رہے تھے۔ وہ سمجھ گئی تھی جہاں اس کا بالکل گزارا نہیں، اس لیے وہ چائے پینے کے بعد وہاں سے اٹھ گئی۔ سڑک پر واپس آ کے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے، دماغ بالکل خالی ہو گیا تھا، لیکن ابھی بھی ایک آس تھی، اس کی چھوٹی بہن ہنا۔ باقی بہنوں کے مقابلے میں وہ اور اس کا شوہر دل کا بہت اچھا تھا۔ رانیہ کو لگا شاید وہ لوگ اس کو اپنے گھر میں پناہ دے دے، اس لیے وہ ہنا کے گھر کی طرف نکل پڑی۔ ہنا کے گھر اگلے سیکٹر میں تھا، وہ پیدل ہی یہ سفر طے کرنے لگی۔ وہ گھر آیا تو کشمالہ بیگم اور میرال دونوں بے چینی سے اس کی منتظر تھی۔ کیا ہوا؟ ان کے چہرے کے اڑے رنگ دیکھ وہ تعجب سے پوچھنے لگا، رانیہ گھر نہیں آئی؟ پتہ نہیں کہاں چلی گئی، اس کی والدہ کو بھی فون کر کے پوچھا میں نے، وہ کہنے لگی تھوڑی دیر بیٹھ کر چلی گئی۔ اس کی بہنوں کو بھی فون کیا مگر وہ کسی کے گھر نہیں گئی۔ کشمالہ بیگم اضطراب سے بتانے لگی۔ ان کی بات سن کر منہاج کے ماتھے پر بل پڑ گئی، اسے احساس ہوا کہ اسے رانیہ کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں مجھ سے ناراض ہو کے کہاں چلی گئی تھی۔ بابا مجھے ماما کے پاس جانا ہے، میرال معصومی سے منہاج کے دونوں ہاتھ تھامے تو منہاج کا کلیجہ کٹنے لگا، صرف اس کی بیٹی ہی نہیں بلکہ وہ بھی رانیہ کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ انہیں نظریں پورے گھر میں گھمائی، گھر کی در و دیوار بھی اداس تھی، ملازم بھی پوچھے ہوئے تھے، کشمالہ بیگم اور میرال بھی اداس تھی اور وہ خود بھی تو بہت بے چین اور الجھا ہوا تھا۔ رانیہ کے بغیر سب کچھ بہت عجیب اور ادھورا سا تھا۔ بیٹا ماما اپنی کسی فرینڈ کے گھر ہوں گے، میں دیکھتا ہوں۔ منہاج اس کے سر پر پیار کر کے گھر سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ چند منٹ مسلسل چلنے کے بعد وہ ہنا کے گھر پر موجود تھی۔ ہنا اس سے بہت اچھے طریقے سے ملی، اچھے طریقے سے تو اس سے اب سب ہی ملتے تھے کیونکہ اس کے پاس منہاج جو تھا۔ ہنا کیا میں چند دن تمہاری طرف گزار دوں؟ اس نے بہت ہچکچاتے ہوئے اپنی بہن سے کہا۔ کیا ہوا، منہاج بھائی سے لڑائی ہوئی ہے کیا؟ ہنا پورے پریشانی سے پوچھنے لگی۔ نہیں بس ایسے ہی دل گھبرا رہا تھا تو سوچا کچھ دن جہاں گزار لوں۔ انہوں نے بہت ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، اگر ایسی بات ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ جہاں رہ لو، لیکن منہاج بھائی سے جھگڑا ہوا ہے تو گھر جا کے اسے ختم کرو۔ منہاج بھائی بہت اچھے انسان ہیں، ایسے انسان اس دنیا میں بہت کم ہیں۔ ہنا سے سمجھانے لگی۔ رانیہ نے اس کی بات غور سے سنی اور اس بات میں سہلا دیا۔ نہیں ہنا، ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہوا، بس میں 2-3 دن میں چلی جاؤں گی۔ رانیہ نے بامشکل مسکراتے ہوئے جواب دیا تو وہ مطمئن ہوگی۔ وہ سڑک پر بلا وجہ ہی گاڑی دوڑا رہا تھا، اسے نہیں پتا تھا رانیہ کہاں گئی ہے، وہ اسے کہاں ڈھونڈی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ جا کہاں سکتی تھی، اپنی امی یا بہنوں کے کشمالہ بیگم سب سے پوچھ چکی تھی، وہ کہیں نہیں تھی۔ کشمالہ بیگم ہنا سے پوچھنا بھول گئی تھی اور منہاج کو لگا کہ انہوں نے سب سے پوچھ لیا ہوگا، وہ دوبارہ سب سے پوچھ کر انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آدھی رات تک وہ یوں ہی گاڑی دوڑانے کے بعد گھر آیا تو میرال ڈرائنگ روم میں صوفے پر سو رہی تھی، کشمالہ بیگم بھی اس کے پاس بیٹھی متفکر دکھائی دے رہی تھی۔ انہیں کھانا نہیں کھا، بس رانیہ کے پاس جانے کی ضد کر رہی تھی۔ کشمالہ بیگم بے چارگی سے بولی۔ ان کی بات سن کر منہاج نے لب بینجے اور جھک کر میرال کو صوفے سے اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں آ کے اس نے میرال کو بیڈ پر لٹا کے تھپکا اور خود بیڈ کرون سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ یقیناً ساری رات اب اسے بھی نیند نہیں آنی تھی۔ اگلے دن وہ آفس نہیں گیا تھا، میرال نے بھی اسکول کی چھٹی کر لی۔ اس کی بس ایک ہی رٹ تھی کہ اسے اس کی ماں چاہیے۔ منہاج اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا مگر وہ سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ جیسے تیسے کر کے منہاج، کشمالہ بیگم اور گھر کے ملازمین نے مل کر میرال کو کھانا کھلا اسے سلا دیا۔ گھر میں ایک دم عجیب پریشانی آ گئی تھی، سب ہی اضطراب کا شکار تھے۔ رانیہ کے جانے کے بعد منہاج اور میرال دونوں ہی اجڑنے لگے تھے۔ وہ بالکونی میں کھڑے سگریٹ پی رہا تھا۔ 2 دن ہو گئے تھے رانیہ کو گئے ہوئے، یہ 2 دن اس پر بہت بھاری تھے، وہ آفس پہ نہیں جا سکا تھا۔
اس وقت بھی وہ رب سے خلے میں موجود تھا، آنکھوں میں نیند کا خمار واضح تھا۔ 2 دن سے وہ اس انتظار میں تھا کہ رانیہ خود واپس آ جائے گی۔ اسے لگا وہ کسی دوست کے گھر ہوگی اور غصہ کم ہونے پر آ جائے گی، مگر 2 دن بعد بھی رانیہ نہیں آئی تھی۔ منہاج کو اب رانیہ کی فکر ہونے لگی تھی کہ کہیں اس کے ساتھ کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا تھا۔ اس نے رانیہ کے گھر والوں سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، پھر آسمان کو تکتا رانیہ کے ساتھ گزارے خوشگوار پل سوچنے لگا، جبکہ اندر کمرے میں برپا مرال لیڈی سو رہی تھی۔ 2 دن میں ہی وہ بچی ماں کے پیار کے بغیر نڈھال سی ہو گئی تھی۔ گھر کی رونق صرف عورت سے ہوتی ہے، یہ بات منہاج کو آج بہت اچھے سے سمجھ آئی تھی۔ رانیہ دن بھر گھر میں پیار بانٹتی رہتی تھی، ملازموں کا دل بھی اس سے لگا رہتا تھا، کھانا بھی وہ ملازموں کے ساتھ مل کر بناتی تھی، پھر کشمالہ بیگم کے ساتھ شام کی چائے پر خوب گپ شپ لگاتی، رات میں منہاج کے ساتھ کھانا کھاتی، اس سے دن بھر کی باتیں کرتی۔ منہاج کو اب بہت شدت سے احساس ہوا کہ انجانے میں وہ رانیہ کے ساتھ بہت غلط کر چکا تھا۔ 2 دن سے وہ ہنا کے گھر پر تھی، ابھی بھی رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ صحن میں ادھر سے ادھر چکر کاٹی تھی، جب ایک دم سے اسے خیال آیا اس کے بیگ میں سونے کی چین رکھی تھی۔ انہوں نے سوچا ہنا کے شوہر سے کہہ کر وہ چین بیچ دی تاکہ کچھ پیسوں کا آسا ہو جائے۔ اسی سوچ میں گم وہ ہنا کے کمرے کی طرف گئی، لیکن اندر سے آنے والی آواز سن کر اس کے قدم وہی تھام گئے۔ 2 دن ہو گئے، یہ رانیہ جا کیوں نہیں رہی؟ مہنگائی کتنی، ہم دونوں کا کھانا مشکل ہو گیا ہے، اس کو کیا کھلائیں گے؟ عجیب لڑکی، اتنا بڑا گھر اور پیسہ چھوڑ کر یہاں اپنی بہن کے گھر پر بے غیرتوں کی طرح پڑی ہوئی ہے۔ اس کا شوہر بہت سخت لہجے میں بول رہا تھا، اس کے الفاظ رانیہ کو اپنے دل پر خنجر کی طرح لگتے محسوس ہوئے۔ اس کی آنکھیں جلملا گئی، وہ دوسرے کمرے میں بھاگی، اپنا سامان بیگ میں رکھنے لگی، آنسو اس کی آنکھوں سے زار قطار بہہ رہے تھے، وہ بے بس ہو گئی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہاں جائے۔ ہر در اس کے لیے بند ہو گیا تھا، کوئی راہ نہیں تھی، کوئی سہارا نہیں تھا، ابھی کیا ہوا؟ اس کو سامان بیگ میں رکھتا دیکھ کمرے میں داخل ہوتی ہنا شرمندگی سے پوچھنے لگی۔ وہ اپنے شوہر کے رویے پر نادم تھی۔ منہاج کی کالائی ہے، وہ راستے میں ہے، میں چلتی ہوں۔ رانیہ نے بیگ اٹھایا اور باہر کی طرف لبکے، جبکہ ہنا اس بات میں سہلاتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ہنا کے گھر سے نکلتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ہاتھ پیر لرز رہے تھے، اتنی بے بسی، یہ بے بسی بہت بری چیز ہوتی ہے، دنیا اپنے اوپر بند ہوتی نظر آتی ہے۔ وہ رات کو اس پہلے پیدل تنہا چل رہی تھی، اسے نہیں پتا تھا اسے کہاں جانا ہے۔ کافی دیر تک وہ چلتی رہی آہٹ، جب تھک گئی تو ایک فٹ پاتھ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ سڑک پر کافی سناٹا تھا، اکا دکا لوگ ہی نظر آ رہے تھے، کوئی ایسا نہیں تھا جو اس لڑکی سے آ کے اس کا حال دریافت کر لیتا۔ اس کا سینہ تنگ ہونے لگا تھا، سانس ایک دم ہی بوجھل ہو گیا، اسے لگا وہ تھکی ہار گئی، اس کا صبر ٹوٹ رہا تھا، لیکن وہ کہاں جانتی تھی صبر کا ہری حد بڑھ جانا موضوع کی شروعات ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی موضوع ہونے والے تھے، وہ جس الجھن میں پھنس گئی تھی اس کے بعد اسے راحت ملنے والی تھی۔ وہ اب سڑک کنارے بیٹھی سسک ہی رہی تھی، جب ہی اسے محسوس ہوا کوئی اس کے سامنے آ کھڑا، اس نے دھیرے سے گردن اٹھا کے سرخ متورم آنکھوں سے سامنے کھڑے وجود کو دیکھا، اور پھر حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ مبشرہ سینے پر ہاتھ باندھے حیرانگی سے اسے دیکھی تھی۔ رانی اسے دیکھتے اپنے آنسو صاف کی نظریں چرانے لگی۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو رانی؟ مبشرہ کا لہجے میں پہلے کے مقابلے میں کافی بدلاؤ تھا۔ رانی نے اس کو جواب دینے کے بجائے سر جھکا لیا۔ ایک کام کرو، تم میرے ساتھ چلو، اس وقت تمہارا یہاں بیٹھنا مناسب نہیں۔ مبشرہ کی بات سن کر وہ ایک دم چونک گئی، نہیں میں نہیں جا سکتی، اس نے نفی کی، مگر مبشرہ بزی تھی، میں تمہارا دکھ سمجھ سکتی ہوں، ہم دونوں ایک ہی مرد کی ڈسی ہوئی ہیں، اس لیے چلو میرے ساتھ۔ مبشرہ سے ساتھ لیے گاڑی کی طرف بڑھ گئی، رانی خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی اور کیا کر دی کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ رانیہ کے بیٹھے مبشرہ گاڑی گھر کی طرف لے گئی۔ یہ کون ہے؟ مبشرہ کے ساتھ اس خوبصورت کم عمر لڑکی کو دیکھ ہمدان شیر ستائش سے پوچھنے لگا، اس کی آنکھوں میں جلتے دیے رانیہ کو گھبراہٹ میں مبتلا کر گئے۔ نے یہاں آ کے غلطی تو نہیں کری؟ وہ سوچ میں ڈوب گئی کہ یہ رانیہ ہے، منہاج کی بیوی، اس کے ساتھ بھی منہاج نے ویسا کیا جو میرے ساتھ کیا تھا، بیچاری روڈ پر بیٹھی تھی اس لیے میں گاڑی لائی۔ مبشرہ نے صوفے پر بیٹھے ہوئے ہمدان کو تفصیل سے آگاہ کیا تو ہمدان کی نظر رانیہ کے وجود پر اور گہری ہو گئی۔ رانیہ سر جھکائے کھڑے اپنے آنسو روک رہی تھی۔ یہ تو تم نے بہت اچھا کیا، ویسے مسٹر منہاج ایسے لگتے تو نہیں جیسے ثابت ہوئے ہیں۔ ہمدان نے سر پا رانیہ کا جائزہ لیا، سادہ سا قمیض شلوار پہنے وہ پیاری سی لڑکی تھی۔ رانیہ تم یہاں آرام سے رہو، تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آؤ میں تمہیں گیسٹ روم دکھا دوں۔ مبشرہ صوفے سے اٹھی اور رانیہ کو لیے سیڑھی کی طرف بڑھ گئی، جبکہ رانیہ کی پشت کو گھورتے ہمدان شہر کے لبوں پر ایک مشکوک مسکراہٹ ابھری تھی۔
اگلے دن منہاج کشمالہ بیگم کے ساتھ رانیہ کی ماں کے گھر آ گیا تاکہ انہیں رانیہ کی گمشدگی کے بارے میں آگاہ کر دے۔ ہنا اور اس کا شوہر بھی وہی موجود ہے۔ منہاج کی بات سن کر وہ دونوں ساتھ حیران ہوئے۔ کیا مطلب اب کل آپ ہی کو لینے نہیں آتے؟ ہنا متفکر ہوئی حیرانگی سے آنکھیں پھیلائے پوچھنے لگی۔ رانیہ تمہارے گھر پر تھی؟ منہاج نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اگلا سوال داغا۔ جی کل رات ہمارے گھر پر تھی، پھر وہ یہ کہہ کر چلے گی کہ آپ انہیں لینے آ رہے ہیں۔ ہنا نے افسردگی سے بتایا تھا رانیہ تمہارے گھر پر تو تم نے ماما کو بتایا کہ انہیں؟ منہاج تشویش سے پوچھنے لگا۔ آنٹی نے مجھ سے کب کچھ پوچھا؟ ہنا نے حیرت سے کندھے اچکائے پوچھا۔ شاید میں ہنا کو کال کرنا بھول گئی تھی۔ کشمالہ بیگم یاد دہانی کرتے شرمندگی سے بولی۔ تمہیں کچھ پتہ ہے وہ کہاں گئی ہے؟ منہاج مضطرب ہوتا پوچھنے لگا۔ ہنا نے نفی میں سا ہلا دیا اور تعجب سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی، جیسے کہنا چاہ رہی ہوں کہ رانیہ نے ان کی باتیں سن لی تھی۔ جب ہی چلی گئی رانی کے مبشرہ کے ساتھ ہمدان شیخ کے گھر آئے ہوئے 2 دن گزر چکے تھے۔ یہ 2 دن تو سکون سے گزرے تھے کیونکہ ہمدان اس سے دوران گھر میں نہیں تھا اور رانیہ کمرے سے باہر بھی نہیں نکلی تھی، جس کے باعث اس کا مبشرہ سے سامنا بھی نہیں ہوا تھا۔ البتہ مبشرہ وقت پر رانیہ کے کمرے میں ملازم کے ہاتھ کھانا بھجوا دیتی۔ منہاج نے پولیس کمپلین بھی کروا دی تھی لیکن رانیہ کو کوئی پتہ نہ چلا۔ منہاج کے ساتھ رانیہ کے گھر والے بھی رانیہ کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے مگر سب ناکام رہے۔ ہمدان 2 دن بعد گھر پر لوٹا تو مبشرہ ڈائننگ ٹیبل پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ہمدان نے پہلے مبشرہ کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ رات کا کھانا وہ لوگ ساتھ کھائیں گے۔ وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا نوش فرماتے کھا رہے تھے جب ہمدان کو رانیہ کا خیال آیا۔ وہ مسز منہاج کہاں ہے؟ اسے بھی کھانے پر بلواؤ۔ ہمدان نے مبشرہ کو حکم دیا تو مبشرہ اسباب میں سہلاتے رانیہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے مطابق اس نے رانیہ کو سہارا دے کر نیکی کی تھی۔ جب سے وہ منہاج سے ہاسپٹل میں ملی تھی اس سے عجیب سی بے چینی تھی۔ ہمدان منہاج سے یکساں مختلف تھا۔ وہ نہ مبشرہ کو منہاج کی طرح چاہتا اور نہ ہی اس پر توجہ دیتا۔ مبشرہ کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تھا مگر رانیہ کو اس دن سڑک کے کنارے بیٹھا دیکھ اس نے میرے دل کو تسلی دی کہ منہاج واقعی ایک برا انسان تھا جس نے رانیہ کے ساتھ بھی برا کیا۔ کچھ پل بعد رانیہ مبشرہ کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر آئی تو ہمدان کی آنکھیں چمک اٹھی۔ رانیہ جھجکتے ہوئے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ تینوں نے خاموشی سے کھانا کھایا لیکن جب کھانا کھا کر رانیہ کرسی گھسیٹ کر اٹھنے لگی تو ہمدان نے اسے مخاطب کیا۔ رانیہ بیٹھو، تمہیں کسی سے ملوانا ہے۔ ہمدان کی بات سن کر رانیہ کے ساتھ مبشرہ بھی حیران ہوئی لیکن وہ رانیہ کے سامنے ہمدان سے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتی تھی۔ جانتی ہمدان رانیہ کے سامنے اسے جاڑ دے گا۔ مبشرہ تو یہ جرأت نہیں کر سکی مگر رانیہ کو یہ ضرور عجیب لگا۔ کیا مطلب؟ کس سے؟ وہ چونک کر پوچھنے لگی۔ بیٹھو پتہ چل جائے گا بلبل۔ ہمدان کے لبوں پر پھیلتی مکڑو مسکراہٹ نے رانیہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر دی۔ اسے لمحے کے آخری حصے میں کچھ بہت عجیب لگا، کچھ غلط چھٹی حس نے جیسے گھنٹی بجائی تھی۔ رانیہ نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دروازے کی جانب لپکی کی لیکن ابھی وہ دروازہ پار کر رہی تھی جب 3 لمبے چوڑے مرد دروازے پر نمودار ہوئے۔ رانیہ کی آنکھیں ایک دم پھیل گئی۔ ہمدان کیا ہے صاحب؟ یہ منظر دیکھ مبشرہ رانیہ کے حق میں بولنے کے لیے کرسی سے اٹھی۔ ہمدان سے پوچھنے لگی، تم چپ کرو، اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو منہ بند رکھو۔ ہمدان نے اسے گور کر تنبیہ کر دی تھی، تم لوگ اس ننھی چڑیا کو اوپر لے جاؤ، کافی اوپر لے جاؤ، کام ختم ہو جائے تو پھینک دینا گیس روم میں۔ ہمدان نے ان مردوں کو مخاطب کیا تو رانیہ خوفزدہ نظروں اور بے یقینی کی کیفیت میں ہمدان کو دیکھنے لگی۔ یہی حال مبشرہ کے بھی تھا۔ ہمدان تم پاگل ہو گئے، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ مبشرہ بے یقینی سے ہمدان کو دیکھتے آگے کی طرف بڑھنے لگی۔ جب ہمدان نے مضبوطی سے اس کا بازو جکڑا، دیکھو مبشرہ، میں نے ان کو بلوایا تو تمہارے لیے تھا مگر اب رانیہ آ گئی ہے تو انہیں تمہاری ضرورت نہیں۔ پہلے میں نے تمہارے ذریعے پیسے کمانے کا سوچا تھا مگر اب میں فیصلہ کر لیا ہے، تم میری بزنس پارٹنر بنو گی، تم لڑکیاں لانا اور میں انہیں ان لوگوں کے حوالے کر دوں گا، ہم دونوں مل کے بہت پیسے کمائیں گے۔ ہمدان مبشرہ کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کیے اسے اپنے غلیظ ارادوں سے آگاہ کر رہا تھا جب مبشرہ کا ہاتھ ہمدان کے گھر پر چھاپ چھوڑ گیا۔ میں تمہیں رانی کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں کرنے دوں گی۔ مبشرہ کو آج شدت سے منہاج کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ منہاج کیا تھا اسے پتہ چل گیا تھا۔ جاہل عورت، تیری اتنی جرأت، انہیں ہاتھ اٹھایا مجھ پر، میں ابھی اسی وقت تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ ہمدان نے 3 جملے بول کر مبشرہ کو اس رشتے سے آزاد کر دیا تھا جبکہ اس کی اس عمل پر مبشرہ غش کھاتی رہ گئی۔ وہ اتنا گرا ہوا ہوگا مبشرہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کچھ پل وہ یوں ہی سکتے میں تھی، پھر اس کا سکتہ رانیہ کی چیخ نے ٹوٹا۔
وہ آدمی رانیہ کو گھسیٹتے اوپر لے جا رہا تھا۔ مبشرہ حواس بحال کرتی رانیہ کو بچانے کے لیے ان کی طرف دوڑی۔ جب حمدان نے آگے بڑھ کر اس کے بال جگڑے، اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ مبشرہ نے بہت کوشش کی مگر وہ خود کو چھڑوا نہ سکی۔ رانی کی آوازیں گھر میں گونجی تھی، یا اللہ اب میں کیا کروں؟ مبشرہ پسینے سے تر ہوتی سوچنے لگی مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ منہاج مدد کر سکتا مگر میرا خون بھی اندھا ہے، میں کیسے کیا کروں؟ اگلے پل اسے خیال تو آیا مگر وہ بھی کسی کام کا نہیں۔ وہ ننگے پیر دروازے پر کھڑی تھی۔ رانیہ کی چیخ پکار کی آواز ابھی بھی آ رہی تھی۔ اس سب کا ذمہ دار مبشرہ خود کو ٹھہرانے لگی۔ وہ خود تو گڑھے میں گری تھی، ساتھ رانیہ کو بھی لے کر گری تھی۔ رانیہ اس کی وجہ سے اس حال میں پہنچی تو اس نے ہی اب رانیہ کو بچانا تھا مگر کیسے؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اگلے پل اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا۔ وہ ننگے پیر بھاگتے ہوئے پڑوس میں گئی لیکن اگلے پل سخت مایوسی کا شکار ہوئی۔ پڑوسی گھر پہ نہ تھے۔ اس نے پھر بھاگتے ہوئے دوسری طرف والے پڑوسیوں کا دروازہ کھٹکھٹایا اور انتظار کرنے لگی۔ کچھ پلوں بعد ایک نوجوان لڑکا دروازے پر نمودار ہوا۔ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، مبشرہ نے پھولتے ہوئے سانس سے کہا تو اس لڑکے کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ جیسے تک مبشرہ کو اندازہ ہوگا کہ وہ اس کی مدد نہیں کرے گا۔ وہ جلاد آدمی بری طرح سے رانیہ کو سیدھا ہوا کمرے میں لے آیا تھا۔ اس کے پیچھے وہ دونوں مرد بھی آگے۔ رانیہ کا پورا بدن ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ کمرے میں آگے آ کے رانیہ کی نظر کمرے میں کھلتی بالکونی کے دروازے پر پڑی۔ رانیہ نے اس آدمی کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی مگر وہ بہت مضبوطی سے رانیہ کو دبوچے ہوئے تھا۔ جب بھی رانیہ اپنے ناخن پوری طاقت سے اس آدمی کے ہاتھ کی جلد میں پیوست کر دیا، بہت طاقت لگانے کی وجہ سے رانیہ کے ناخن بھی ٹوٹ گئے تھے۔ اس آدمی نے درد سے بلبلاتے رانیہ کو اپنی گرفت سے آزاد کیا تو رانیہ موقع پاتے ہی بالکونی کی طرف بھاگی اور دروازہ بند کر لیا۔ اب اس کے سامنے ایک چھوٹی سی بالکونی تھی، اس سے نظر آتا باہر کا منظر تھا مگر سب اتنا سنسان تھا کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ رانیہ نے سوچا بالکونی سے چھلانگ لگا لے گی، بھلے دو چار ہڈیاں ٹوٹیں گی مگر جان تو بچے گی۔ یہی سوچتے اس نے ریلنگ پر کھڑے ہو کے نیچے جھانکا تو چکر سے آگ اتنی اونچائی سے گر کر تو اس کی ساری ہڈیاں ٹوٹ جاتی۔ دروازہ کھولو لڑکی ورنہ ہم دروازہ توڑ دیں گے۔ اب وہ مرد زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے۔ جس طاقت سے وہ دروازے پر لاتے مارے تھے، رانیہ کو لگ رہا تھا کہ وہ جلد ہی دروازہ توڑ دیں گے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ لرزتے وجود کے ساتھ وہ گھٹنوں کے گرد ہاتھ لپیٹ کر سہم کر بیٹھ گئی۔ دل بہت بری طرح سے دھک دھک کر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اسے دل کا دورہ پڑ جائے گا۔ اس کا دل سینہ چیر کر باہر آ جائے گا۔ وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ کیسی مدد؟ اس لڑکے نے ناگواری سے پوچھا۔ مجھے بس ایک کال کرنی ہے، پلیز 2 منٹ کے لیے اپنا فون دے دے۔ مبشرہ نے التجائیہ نظروں سے اسے دیکھا تو اس نے کچھ پوچھنا گوارا کیے بغیر ہاتھ میں پکڑا فون مبشرہ کی طرف بڑھا دیا۔ اس کے تاثرات سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ شدید کوفت میں مبتلا۔ اسے مبشرہ کی پریشانی سے کوئی سروکار نہیں۔ مبشرہ نے اس کے ہاتھ سے فون لیا، اسے غنیمت جانتے ہوئے منہاج کا نمبر ملایا۔ منہاج نے اگلے پل کال ریسیو کر لی تھی مگر اس کی آواز بہت بوجھل تھی، شاید وہ بیمار تھکا ہوا تھا۔ منہاج میں مبشرہ نے جلدی سے بات شروع کی لیکن اگلے ہی پل منہاج اس کی بات کاٹ گیا۔ خدا کے لیے میری جان چھوڑ دو، میری زندگی اور ہنستے بستے گھر میں تم پہلے آگ لگا چکی ہو، اس لیے آپ مجھے معاف کر دو۔ منہاج نے سختی سے کہہ کر فون کر دیا تھا۔ مبشرہ ہکا بکا رہ گئی تھی، پھر شرمندہ سی نظروں سے سامنے کھڑے نوجوان کو دیکھا جو کافی جلدی میں لگ رہا تھا۔ مبشرہ نے اگلے پل پہ منہاج کو کال کی، کیا مسئلہ ہے یار؟ منہاج اس پر چلانے لگا۔ منہاج رانیہ کی جان خطرے میں ہے۔ مبشرہ کے منہ سے بہت مشکل سے آواز نکلی تھی جس نے فون کے اس پار بیٹھے شخص کے اوسان ہٹا کر دیے تھے۔ وہ آدمی کافی دیر تک دروازہ بجاتے رہے، پھر ان میں سے ایک کی آواز رانیہ کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ بہت ہو گئی، توڑ دو دروازہ۔ اس آدمی کے حکم کی دیر تھی جب دھڑام کر کے دروازہ توڑ دیا گیا۔ رانیہ کی اتنی تیز آواز فضا میں گونجی کہ پڑوس میں کھڑی مبشرہ نے بھی اس کی آواز سن لی۔ رانیہ کہاں ہے؟ تو مبشرہ گھر کے سامنے کھڑی چلانے لگی۔ وہ آدمی رانیہ کو گھسیٹتے اندر لے گئے۔ رانیہ بری طرح سے مچل رہی تھی مگر سب بیکار رہا۔ ایک آدمی نے رانیہ کو لے جا کر بیڈ پر پھینک دیا تھا۔ پھر رانیہ نے دیکھا دروازے پر ایک نوجوان نمودار ہوا ہے۔ وہ منہاج نہیں تھا، نہ ہی بوسہ تھا۔ گوری رنگت اور تیکھے نین نقوش والا وہ خوب سا نوجوان تھا۔ اس کی چھوٹی سی آنکھیں چمک رہی تھی، نہ جانے کی چمک کیسی تھی، کچھ شریر سی، کچھ ذہین سی، کچھ تمساح اڑاتی۔ وہ تینوں مرد اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ وہ آگے بڑھتے اس سے پہلے اس نوجوان نے کمرے میں داخل ہو کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔
اس کے لبوں کا ایک کونا دھیرے سے پھیلا تھا۔ لیٹس پلے آ گیم گائز۔ اس لڑکے نے بمیں اچکائی اور ہتھیلی میں موجود شیشی زمین پر انڈیل دی۔ اس میں عجیب سا کیمیکل تھا جس سے سارا فرش چکنا ہو گیا۔ اگلے پل اس نے جیب سے رسی نکالی اور کمال مہارت سے اسے ارد گرد گھما کے ان تینوں کے پیروں میں الجھا دیا۔ رانیہ حیرت سے آنکھیں پھیلائے اس کے کارنامے دیکھ رہی تھی۔ وہ تینوں مرد اپنے آپ کو رسی سے آزاد کرانے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھے، اس میں مزید الجھ کے اور چکنے فرش کی وجہ سے زمین بوس ہو گئے۔ ان کی یہ حالت دیکھ اس نوجوان کا کہکہ فضا میں گونجا۔ رانیہ کو وہ کوئی عجیب مخلوق لگا۔ ابھی وہ نوجوان آگے کچھ کرتا جب دروازہ کھلا، منہاج پر پریشانی سے اندر داخل ہوا۔ رانیہ، منہاج نے بہت کرب سے اسے پکارا، 1 منٹ سر پلیز اندر مت جائیے گا ورنہ آپ کی حالت بھی ایسی ہو جائے گی۔ اس نوجوان نے منہاج کو آگے بڑھنے سے روکا، پھر آگے بڑھا اور رانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے منہاج تک لے آیا۔ وہ ایسے جوتے پہنے ہوئے تھا جو بھسل نہیں رہے تھے۔ رانیہ منہاج کے سامنے آئی تو مضطرب ہوتے منہاج نے رانیہ کو خود میں بیٹھ لیا۔ پولیس نے بنگلے کو اپنی حراست میں لے لیا تھا۔ ہمدان شیخ بے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتا منہاج۔ رانیہ کے خود سے لگائے بنگلے سے باہر نکل آیا۔ سامنے مبشرہ بھی کھڑی تھی۔ وہ نوجوان بھی ان کے پیچھے چلایا۔ شکریہ میری بیوی کو بچانے کے لیے۔ منہاج نے مبشرہ کو نظر انداز کیے اس نوجوان کو مخاطب کیا، سر میں کسی کی فری فنڈ میں مدد نہیں کرتا۔ مجھے لگ رہا ہے آپ شاید مجھے پہچانے نہیں۔ اس نوجوان نے بمیں اچکائے منہاج کو دکھا، سر میں آپ کا دشمن ہوں۔ اس کے لبوں کا ایک کنارہ دھیرے سے پھیلا تھا۔ اسے شاید عادت ہی بار بار پر اپنے ہونٹوں کے کنارے کو حرکت دینے کی۔ کیا مطلب؟ پال میں منہاج کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ جس تعجب، سر میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، بھلا آپ جیسے بندے کا بھی کوئی دشمن ہو سکتا ہے۔ میں تو آپ کا فین ہوں سر۔ آپ کو یاد ہوگا 5 سال پہلے ایک یونیورسٹی کے سامنے کچھ لڑکے مجھے مار رہے تھے اور آپ نے تب میری مدد کی تھی ان لڑکوں سے بچنے میں۔ تب آپ نے مجھے کہا تھا کہ اپنا دفاع کرنا خود سیکھو۔ جب سے ہی میں نے مختلف ٹریننگ لینی شروع کر دی تھی اور الحمدللہ اب اپنے دفاع کے ساتھ لوگوں کی حفاظت بھی کر لیتا ہوں، ساتھ ہی میں ایک پولیس آفیسر بھی ہوں۔ اس نوجوان نے بڑے نرم انداز میں کہتے دھیرے سے سر ہم کیا تو منہاج کو ایک دم یاد آ گیا وہ کون تھا۔ انس رائٹ۔ منہاج نے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے اس کا نام یاد کیا۔ یس یو آر رائٹ۔ وہ نوجوان اب کھل کر مسکرایا تھا۔ تم پولیس آفیسر ہو تو تم نے مجھے دیکھتے ہی میری مدد کیوں نہیں کی؟ شاید ٹریننگ کے دوران تمہیں یہ نہیں سکھایا گیا کہ تمہارا فرض ہے لوگوں کی مدد کرنا۔ مبشرہ سخت تیوری آگے آئی تھی۔ اسے اس نوجوان پر غصہ آیا تھا جس نے پولیس میں ہوتے ہوئے بھی اس کو ہامتا کامتا دیکھ اس کی مدد نہیں کی تھی۔ منہاج نے مبشرہ کو اسے لڑتے دیکھا تو تاثرات ایسے ہو گئے جیسے کہہ رہا ہو کہ اس کی لڑنے کی عادت آج تک ختم نہیں ہوئی۔ دیکھو میڈم، پہلے تو مجھے لگا کہ تمہارا کوئی گھریلو جھگڑا ہے، لائک تمہارے شوہر سے کوئی انبن ہوئی ہے اور تمہیں اپنے گھر پر فون کرنا ہے، جو تم میں سے اکثر عورتوں کی ڈرامے بازی ہوتی ہے۔ لیکن جب تم نے انہیں فون کر کے ساری بات بتائی اور میں نے ان کا نام سنا تو میں فوراً اسے اپنے چھت سے برابر والی چھت پر کودا اور پھر ان کے گھر میں داخل ہو گیا۔ ایسا کرتے ہوئے میں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی کیونکہ مجھے 2 فرض نبھانے تھے، ایک پولیس آفیسر ہونے کا، دوسرا اپنے دوست کا احسان اتارنے کا اور اس کی مدد کرنے کا۔ انس نے بہت پرسکون انداز میں مبشرہ کو جواب دیا اور پھر دوستانہ انداز میں منہاج کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ منہاج سے کچھ 1-2 سال ہی چھوٹا تھا۔ ایکسکیوز میں، تمہیں کس نے کہا کہ ہم عورتیں ڈرامے کرتی ہیں؟ یہ ڈرامے صرف تمہاری بیوی کرتی ہوگی، تب ہی تمہیں زیادہ پتہ ہے۔ مبشرہ کب سے اس کی باتوں میں اٹکی ہوئی تھی، اب جل بن کر اسے جواب دے رہی تھی۔ ابھی میری کوئی بیوی نہیں، جب آئے تب کنفرم کروں گا، بس دعا ہے وہ تمہاری طرح نہ ہو، کچھ زیادہ ہی تیزی نہیں ہے تمہاری زبان میں۔ انس نے سامنے کھڑی دبلی پتلی لڑکی کو دیکھا جو تن کر اس کے سامنے کھڑی اسی سے جکڑ رہی تھی۔ انس نے یہ بات محض مذاق میں بولی تھی لیکن وہ نہیں جانتا تھا مبشرہ اس بات سے دکھی ہو جائے گی۔ انس کی بات پر منہاج کا مبشرہ کو دیکھ منہ پھیرنا مبشرہ کو گال کر گیا۔ انس ٹھیک تو کہہ رہا تھا، اس کی جیسی بیوی کوئی مرد نہیں چاہے گا، کوئی مرد نہیں چاہے گا کہ مبشرہ جیسی عورت اس کی بیوی بنے۔ مبشرہ ایک اچھی بیوی نہیں بن
سکی تھی مبشرہ کی آنکھوں میں بے ساتھ آنسو جمع ہو گئے. اسے احساس ہوا تھا کہ وہ برباد ہو گیا. اس کے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہ تھا. آئی ایم سوری، میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا. اور سے ایک دم سے شرمندہ ہو کے مبشرہ کو دیکھنے لگا. چلو رانیہ ہم چلتے ہیں. منہاج مبشرہ کے ذمہ ڈرامے بازیاں دیکھ منہ بناتا رانیہ کا ہاتھ پکڑ کر کی طرف بڑھنے لگا. منہاج مبشرہ کہاں جائے گی؟ انہیں بھی ہمارے ساتھ لے جاتے ہیں نا. رانیہ نے گاڑی کی طرف بڑھتے منہاج کو مخاطب کیا تو منہاج کے قدم تھام کے جب کے چہرے کے تاثر ساتھ ہوئے. یہ ہمارے ساتھ جا کے کیا کریں گے؟ منہاج درست لہجے میں بولا تھا. ہمارے گھر میں رہیں گی. اب کہاں جائیں گے؟ ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی ہے. انہوں نے میری مدد کی ہے. میں ان کو جہاں ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی. رانیہ نے بول پن میں جواب دیا. ٹھیک ہے اب لا لو. منہاج اس کو حکم دیتا گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا. مبشرہ آ جائے ہمارے ساتھ. رانیہ نے روتی مبشرہ کو اپنی جانب متوجہ کیا. میں تمہارے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں؟ میرا وہاں کوئی حق نہیں. مبشرہ نے بڑھائی ہوئی آواز میں رانیہ کو جواب دیا. میری دوست کے حق سے جائیں گے آپ. چلیے اب. رانیہ محبت سے کہتی مبشرہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتی گاڑی کی طرف لے گئی. جبکہ انس کافی دیر وہاں کھڑا اسے سوچ میں پڑ رہا کہ یہ لڑکی اس کی کس بات پر روئی ہوگی. مبشرہ کو روتا دیکھ وہ بہت گلٹ فیل کر رہا تھا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے کسی کا دل دکھے. منہاج کی گاڑی منظر سے غائب ہوئی تو وہ بھی سوچوں میں ڈوبا اپنے گھر میں داخل ہو گیا. ماما مبشرہ اور رانیہ ایک ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو میرال کی چہچہاتی آواز دونوں کے سماعتوں سے ٹکرائی. دونوں نے سر اٹھا کے سامنے سے آتی میرال کو دیکھا تھا. مبشرہ کے لب ساتہ مسکراہٹ میں پھیلے تھے لیکن اگلے پل اس کے چہرے کی مسکراہٹ شدید دکھ میں بدل گئی کیونکہ میرال آ کے رانیہ سے لپٹ گئی تھی. اس نے سگی ماں بس سوتیلی ماں کو پھونکے دی تھی. شاید بات سوتیلی اور سگے کی نہیں ہوتی. پیار جو حملے وہی رشتہ سگا ہوتا ہے. ماما اب کہاں چلی گئی تھی؟ آپ کو پتہ ہے میں نے کتنا مس کیا آپ کو. میرال بار بار رانیہ کا گال چومتے سے شکوا کر رہی تھی جبکہ رانیہ کا سر شرمندگی سے جھکا ہوا تھا. رانیہ تم کہاں چلی گئی تھے بیٹا؟ ہم تو بہت پریشان ہو گئے. کشمالہ بیگم بھی اس کے پاس آتی اضطراب سے بولنے لگی جبکہ صوفے پر بیٹھا منہاج شکوا کن نظروں سے رانیہ کو تاک رہا تھا. ماما اس کی عادت ڈالیں آپ کے بیٹے سے. جب بھی ناراض ہوگی ایسے ہی گھر چھوڑ کر چلی جائے گی. میرے حق صرف پیار کرنے کا ذرا سی ناراضگی یا غصہ دکھانے کا تھوڑی ہے. منہاج نے جلے دل کے ساتھ ہبکی سے اسے دیکھا تھا. ایسی کوئی بات نہیں بس مجھے لگا. وہ کچھ صفائی دینے ہی لگی تھی جب منہاج کی آواز پر رکی. میں اس سلسلے میں تم سے بات کمرے میں کروں گا. اس نے سختی سے کہہ دے رانیہ کو چپ کروا دیا تھا. یہ لڑکی یہاں کیوں آئی ہے؟ کشمالہ بیگم کی نظر رانیہ کی پشت پر کھڑی مبشرہ پر پڑی تو نفرت سے پوچھنے لگی. مبشرہ کو دیکھ میرال سہم کر رانیہ کی گردن میں منہ چھپا گئی تھی. اس کے شوہر نے اس کو ڈیورس دے دی ہے. جب تک یہ اپنا ٹھکانہ نہیں ڈھونڈتی تب تک یہی رہے گی. منہاج نے اپنی ماں کو جواب دیا تھا جو غصے سے مبشرہ کو دیکھ رہی تھی. نہیں یہ لڑکی یہاں نہیں رہے گی. اس کو یہاں سے چلی جائے. اس نے پہلے ہی ہماری زندگی میں بہت زہر گھولا ہے. کشمالہ بیگم ایک دم چلائی تھی. ان کی بات سن کر مبشرہ نے ندامت سے سر جھکا لیا تھا. امی میں ان کو یہاں لائی ہوں. انہوں نے میری بہت مدد کی. پلیز ان کو یہاں رہنے دے. رانیہ نے التجائیہ نظر سے کشمالہ بیگم کو دیکھا تھا. میں نے پیر پر کلہاڑی مارنا تو سنا تھا مگر تم تو خود کلہاڑی پر سر رکھ رہی ہو. تم خود اس گھر میں اس کو جگہ دے رہی ہو جانتے ہوئے بھی کہ تم سے پہلے یہ اس کا گھر تھا. تم اپنا پتہ خود صاف کروا رہی ہو. کشمالہ بیگم کا غصہ بالکل ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا. ان کی بات سن کر رانیہ کو سام سن گیا. امی آپ کبھی بھی شوٹ کر جائے گا. پلیز کمرے میں جائیے. میں آپ سے بات کرتا ہوں. وہاں آ کے اور تم گیسٹ روم میں جاؤ. تمہیں امی کے سامنے آنے کی ضرورت نہیں. منہاج نے کشمالہ بیگم کو کندھے سے تھامتے ان کے کمرے کی طرف بھیجا اور مڑ کر مبشرہ کو بغیر نام لیے ہی ساتھی سے مخاطب کیا. منہاج کی بات سن کر مبشرہ سر جھکائے گیسٹ روم کی طرف بڑھ گئی تھی. تم کمرے میں آؤ میں انتظار کر رہا ہوں تمہارا. منہاج رانیہ کو مخاطب کرتا سیڑھی کی جانب بڑھ گیا تھا جبکہ رانیہ نے بھی شل ہوتے قدم آگے کی جانب بڑھا دیے تھے. گھر چھوڑ کر کیوں گئی تھی تم؟ وہ کمرے میں جیسے ہی داخل ہوئی تو کھڑکی کی طرف منہ کیے. منہاج کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی. میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی. رانیہ نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں جواب دیا. کس نے کہا تم مجھ پر بوجھ ہو؟ منہاج نے روح اس کی طرف موڑے تفتیش سے پوچھا. اگر بوجھ نہ ہوتی تو اس دن اتنے گھنٹوں تک انتظار کروانے کے بعد آپ مجھے ملے بغیر واپس گھر نہ بھیجتے.
رانیہ کا لہجہ اب بھیگنے لگا تھا۔ تم بوجھ نہیں تھی مجھ پر، بس میں تھوڑا پریشان تھا تم سے ملا اسی لیے نہیں کہ مجھے لگتا تھا تمہارے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ کر جاؤں، مگر مجھے نہیں پتا تھا رانیہ تم اتنا بڑا قدم بھی اٹھا سکتی ہو۔ منہاج قدم اٹھاتا اس کے قریب اور پھر اس کو دونوں شانوں سے تھام لیا۔ میں بس کسی بات زبردستی مسلط نہیں ہونا چاہتی۔ رانیہ کی آنکھیں بھی اب آنسو سے بڑھ گئی تھی۔ ادھر دیکھ میرا حال دیکھو، میری آنکھیں دیکھو، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے بغیر بہت خوشحال زندگی گزارا تھا؟ تمہارے جانے کے بعد سے ایک رات بھی میں سکون کی نہیں سویا۔ ترس نہیں آیا تمہیں مجھ پر اور میری بچی پر؟ حال نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے اور ضبط سے پوچھنے لگا۔ رانیہ نے آنکھیں وا کی، اس کا چہرہ دیکھا۔ چہرہ کمزور بہت لگ رہا تھا، شیف بڑے ہوتے بال عجیب طریقے سے بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سب بے بیداری کا منہ بولتا ثبوت، یہ سب نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں تھا۔ آئی ایم سوری، اسے ایک دم ہی منہاج پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ تمہاری ایک سوری میری تکلیفیں دور کر سکتا ہے، منہاج روکھے پن سے بولا تھا۔ میں اب کبھی ایسا نہیں کروں گی، پلیز مجھے معاف کر دے۔ رانیہ نے اس کے آگے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ جب بھی منہاج نے فوراً سے اس کے دونوں ہاتھ تھامے اور اسے سینے سے لگائے خود میں بیچ لیا۔ تو وعدہ کرو مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، منہاج نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ وعدہ، رانیہ نے سکون سے آنکھیں موندے جواب دیا۔ اتنے عرصے نے جتنی تکلیف اٹھائی تھی، منہاج کے پاس آ کے سب جیسے غائب ہو گیا تھا۔ سارے زخموں پر مرہم رکھ دیا تھا اس کے لمس نے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی قربت میں پرسکون ہو گئے تھے۔ میرال وہ کچن میں بیٹھی نوڈلز کھا رہی جب مبشرہ نے اسے آواز دی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میرال نے اسے دیکھ چلا کے کہا۔ میرال، میں تمہاری ماما ہوں بیٹا۔ مبشرہ نے محبت سے اسے مخاطب کیا۔ آپ گندی ماما ہے، مجھے دوسری والی ماما اچھی لگتی ہے، وہ بہت اچھی ہے، رانیہ نے منہ بنائے اسے جواب دیا۔ اور اگر آپ کی ماما دوسرے والی ماما سے اچھی ہو جائے تو کیا آپ انہیں ایکسیپٹ کرو گی؟ مبشرہ نے میرال کے پاس جاتے نرمی سے سوال کیا۔ پھر میں سوچوں گی۔ میرال نے معصومی سے دونوں کندھے اچکا دیے تھے۔ آپ پیزا کھاؤ گی؟ میں آپ کے لیے بناؤں؟ مبشرہ نے اس کے گال پر پیار کرتے اسے آفر کی تھی۔ جی نہیں، مجھے میری اچھی والی ماما نے نوڈلز دے دی ہے۔ میرال اپنا باؤل اٹھاتی کرسی سے اٹھی اور کچن سے باہر نکل گئی، جبکہ اس کی اس حرکت پر مبشرہ افسردہ رہ گئی۔ مبشرہ کو یہاں آئے 15 دن گزر گئے تھے، سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا۔ منہاج اسے کوئی بات چیت نہیں کرتا تھا اور کشمالہ بیگم کے سامنے وہ جاتی بھی نہیں تھی، بس وہ رانی سے تھوڑا بات چیت کر لیتی تھی۔ ہاں، مگر اس سب میں ایک بدلاؤ آیا تھا، اس سے نفرت کرنے والی میرال اب اس کے بہت قریب ہو گئی تھی۔ مبشرہ اس کی سگی ماں تھی اور اس کی ممتا پا کے میرال اب رانیہ سے دور ہو گئی تھی۔ وہ زیادہ تر وقت مبشرہ کے ساتھ ہی گزارتی تھی، آج تو بالکل حد ہی ہو گئی تھی۔ میرال نے رانیہ کے ساتھ سونے سے انکار کر دیا تھا، وہ مبشرہ کے ساتھ سوئی تھی۔ یہ دیکھ رانیہ بہت دل برداشتہ ہو گئی تھی، وہ کچن میں کھڑی کافی روتی ہی، پھر یہ سوچ کر میرال کی محبت پر مبشرہ کہا کہ اس نے اپنے آپ کو دلاسے آنسو صاف کر کے کمرے میں چلی گئی۔ میلو سونے کے لیے نہیں آئی، آج صوفے پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ پر، جو کہ منہاج نے اسے اکیلے کمرے میں آتے دیکھ استفسار کے وہ آفس کا کام کر رہا تھا۔ نہیں، وہ مبشرہ کے ساتھ سو گئی، رانیہ نے روکھے پن سے کہا اور بیٹھ کی طرف بڑھ گئی۔ منہاج کسی گہری سوچ میں ڈوبا کافی دیر تک اس کو دیکھتا رہا۔ اگلے دن وہ دیر سے سو کے اٹھی تھی۔ کچھ تھکن اور کچھ ذہنی اذیت کی وجہ سے بہت نڈھال محسوس کرتے وہ کمرے سے نکل کر نیچے آئی تو کھانے کی میز پر کشمالہ بیگم اور میرال کو بیٹھے دیکھا۔ اگلے پل اس کو حیرت کا زبردست جھٹکا لگا۔ مبشرہ کچن سے گرم گرم پراٹھے بنا کے انہیں پیش کر رہی تھی۔ وہ کیا ہے نا امی کو میرے ہاتھ کے پراٹھے بہت پسند ہے، تو میں نے سوچا آج میں ناشتہ بنا لوں۔ ویسے بھی روز تم بناتی ہو، تھک جاتی ہو، ایک کام کرو تم بیٹھو، میں تمہارے لیے بھی بنا کے لاتی ہوں۔ رانیہ کو ساکت و جامت کھڑا دیکھ مبشرہ نے صفائی پیش کی تو رانیہ نے اسباب میں سالہ اور میرال کے برابر والی کرسی پر بیٹھنے کی غرض سے اس نے جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھایا، میرال کی آواز پر اس کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ چھوٹی ماما اب دادو کے پاس بیٹھ جائیے، یہاں میری ماما بیٹھیں گی۔ ننھی سی بچی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے الفاظ نے کتنی بری طرح سے رانیہ کو دل توڑ دیا تھا۔ حالانکہ مبشرہ نے میرال کو کچھ ایسا نہیں سمجھایا تھا کہ وہ رانیہ کے ساتھ ایسا سلوک کرے، لیکن اپنی سگی ماں کا پیار ملنے کے بعد وہ رانیہ کو فراموش کر چکی تھی۔ رانیہ نے آنسو کا گولہ حلق میں اتارا، کشمالہ بیگم کے برابر والی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ امی کیسے بنے ہیں پراٹھے؟ کچن سے نکل کر مبشرہ نے رانیہ کے بلیڈ میں پراٹھا رکھا اور کشمالہ بیگم سے پوچھنے لگی۔ بالکل ویسے جیسے تم پہلے بناتی تھی،
پرانی یادیں تازہ ہو گئی۔ کشمالہ بیگم نے بھی مسکرا کر اس کی طرف کی۔ ظاہر تھا ان لوگوں نے پہلے بہت وقت ساتھ بتایا تھا، پھر مبشرہ ہمدان شہر کی باتوں میں آ گئے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر برباد کر لیا تھا۔ ان تینوں کے ساتھ بیٹھی رانیہ کو ایسا لگا جیسے وہ کہیں بھی نہ ہو، اس کا وجود بے معنی ہو، شاید اب وہ یہاں ایک فضول شے تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے ناشتہ حلق سے اتارا۔ سب کے سامنے بیٹھی مبشرہ بہت پیار سے کھلکھلاتی اپنی بیٹی کو ناشتہ کرا رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر رانیہ کی آنکھیں دھندلا گئی تھی۔ یہ جگہ کبھی اس کی ہوتی تھی، کبھی وہ بھی یوں ہی مبشرہ کی جگہ ہوتی تھی، کبھی وہ بھی سب کی توجہ کا مرکز ہوتی تھی۔ رانیہ نے محسوس کیا تھا پہلے مالکن کے آنے پر ملازم بھی کچھ بدل سے گئے تھے، سب حلق مبشرہ مبشرہ کرتے تھے۔ شاید یہ گھر تھا ہی مبشرہ کا باعث، اس نے تو مبشرہ کی غیر حاضری میں اس کا فرض نبھایا تھا۔ اب جب مبشرہ آ گئی تھی تو یہ گھر اور یہاں کے مکین پہلے جیسے مکمل ہو گئے تھے۔ کچھ دنوں سے وہ شدید ذہنی کوفت میں مبتلا تھی۔ آفس کے کام کا زیادہ بوجھ ہونے کی وجہ سے منہاج بھی آج کل گھر پر زیادہ ٹائم نہیں دے پا رہا تھا، اس لیے رانیہ کی کیفیت سے ناآشنا تھا۔ رانیہ اب زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں گزارنا شروع کر دیا تھا۔ رات کے وقت وہ کمرے میں بیٹھی منہاج کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ آج منہاج سے آفس سے جلدی آنے کا کہا تھا۔ ان کا باہر ڈنر کا پروگرام تھا۔ کافی دیر تک وہ منہاج کا انتظار کرتی تھی، پھر کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی، لیکن اگلی بار گھر میں مچتے شور سے وہ گھبرا گئی۔ نیچے سے سب کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ رانیہ پریشان سی نیچے کی جانب لپکی تو دیکھا پورے کچن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ مبشرہ کچن میں موجود تھی۔ آگ کے درمیان میں کھڑی مبشرہ پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی۔ رانیہ کی تو ٹانگیں ہی بے جان ہو گئی تھی۔ کیا ہوا یہ سب؟ منہاج گھر میں داخل ہوا تو گھبرا کر پوچھنے لگا۔ بابا ماما کچن میں ہیں، وہ جل جائیں گی۔ بہرحال روتی اسے ذلی بڑھ گئی تھی۔ رانیہ منہاج کی نظر سیڑھیوں کے پاس کھڑی رانیہ پر نہیں پڑی تھی، اس لیے اسے لگا رانیہ کچن میں ہے۔ اس کے سان ہتا ہو گئی تھی۔ نہیں، مبشرہ ہے اندر۔ کشمالہ بیگم نے اس کی غلطی درست کی تھی۔ مبشرہ، منہاج نے زیر لب اس کا نام دہا اور پھر اگلے ہی جھٹکے میں وہ کچن میں داخل ہو گئی۔ اس کے کوٹ میں آگ لگ گئی تھی، جسے اس نے اگلے پل اتار پھینکا۔ منہاج، یہ کیا حرکت کی بیٹا، تم پاگل ہو گیا؟ منہاج کو سنبھل پر کشمالہ بیگم متفکر ہوتی چلائی تھی، جبکہ رانیہ کا تو سانس ہی کہیں سینے میں اٹک گیا تھا۔ کچن میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ منہاج نے اسے کندھے پر ڈالا اور پھر کشمالہ بیگم سے چادر مانگ کر اپنے گرد لپیٹ لی۔ پورا کچن آگ کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ منہاج نے ہمت کی اور پھر ایک چھلانگ کے ساتھ کچن سے باہر نکل آیا۔ اس کے گرد لپیٹی چادر نے آگ پکڑ لی تھی۔ باہر آتے ہی اس نے چادر اتاری، مبشرہ کو صوفے پر لٹایا۔ مبشرہ اٹھو، منہاج نے اس کا گال تھپتھپایا تھا۔ ماما پلیز اٹھیے، میرال اس کا بازو جھنجھوڑنے لگی۔ مبشرہ آنکھیں کھول بیٹا، کشمالہ بیگم نے اس کا سر سہلایا تھا۔ یہ منظر دیکھ دور کھڑی رانیہ کا دل کہیں اندر ہی ڈوب گیا۔ اب اس کی جگہ جہاں نہیں بچی تھی۔ منہاج کی مبشرہ کے لیے فکر دیکھ اسے احساس ہو گیا تھا کہ مرد اپنی پہلی محبت واقعی نہیں بھولتا۔ مبشرہ بھی تو اس کی پہلی محبت، کشمالہ بیگم نے بھی مبشرہ کو قبول کر لیا تھا، اور میلال وہ تو ان کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ پل میں ہی رانیہ نے وہاں کھڑے ایک فیصلہ لیا اور پھر اپنے کمرے کی طرف آگئی۔ مبشرہ کا ہوش آنے کے بعد منہاج فوراً کمرے میں آیا تو دیکھا رانیہ اپنا بیگ پیک کر رہی تھی۔ منہاج کو کچھ سمجھ نہ آیا، وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ رانیہ کیا ہوا؟ وہ الجھن کا شکار ہوتا دھیمے لہجے میں پوچھنے لگا۔ منہاج، اب آپ کا گھر مکمل ہو گیا، اب میری یہاں کوئی جگہ باقی نہیں۔ یہ گھر مبشرہ کا تھا، مبشرہ واپس آ گئی ہے تو میرا یہاں رہنا مناسب نہیں، اس لیے میں جا رہی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا۔ رانیہ بیگ گھسیٹتی ہوئی منہاج کے پاس نرمی سے کہہ کر آگے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ اس کی بات سن کر منہاج کے پیروں سے زمین کھسک گئی۔ وہ بے یقینی سے باہر کی طرف بڑھتی رانیہ کو دیکھنے لگا۔ آگ لگنے کی وجہ سے اس کو کوئی نقصان تو نہیں ہوا تھا، بس وہ خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ ابھی وہ بیڈ پر لیٹی آرام کرتی تھی جب اس کا فون بجا۔ اس نے فون اٹھا کے کان سے لگایا۔ ہیلو، اگلی طرف سے آتی مردانہ آواز۔ وہ پہچان نہیں بھائی کون؟ اس نے سوال کیا۔ میں انس۔ مقابل کا جواب سن کر اس کی آنکھوں میں اس لڑکی کا چہرہ جگمگا گیا۔ کیوں فون کیا ہے؟ مبشرہ کا انداز ایک دم سپر تھا۔ مجھے اس دن سمجھ نہیں آیا تھا کہ آپ روئی کیوں؟ پھر میں نے آپ کے بارے میں معلومات نکالنے شروع کی، پھر سر سے منہاج سے پوچھا تو اس نے مجھے آپ کے بارے میں سب بتایا، اور آپ کی کہانی سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ آپ نے میرے ساتھ خود بہت غلط کیا۔ آپ کا رونا بالکل درست ہے۔ انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو وقت پر اس کا احساس ہو جانا۔ تمہیں بھی وقت پر اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور تم نے ندامت کے آنسو بہا لیے۔ اب ماضی کو چھوڑو اور آگے کبھی ایسی غلطی مت دہرانا۔ اللہ تعالیٰ سے منہاج سے معافی مانگ لو، تم نے منہاج کے ساتھ واقعی زیادتی کی ہے۔ انس بہت سنجیدہ انداز میں اسے سمجھا رہا تھا، جس سے جیسے وہ مبشرہ کا کتنا اپنا ہو۔
مبشرہ خاموشی سے اس کی بات سنتی، ایک بار پھر آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے۔ کیا منہاج مجھے معاف کر دے گا؟ کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ وہ بے سہادہ پوچھ بیٹھی۔ ہاں، اگر منہاج نے معاف کر دیا تو اللہ بھی معاف کر دے گا، انس نے نرمی سے اسے جواب دیا۔ میں اپنی غلطی سدھارنا چاہتی ہوں۔ مبشرہ بھی گے لہجے میں بولی، سدھار سکتی ہو، پریشان مت ہو، تمہارے پاس ابھی بھی ایک موقع ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انس نے اسے اطمینان دلایا تھا۔ 6 ماہ بعد جانے من جلدی تیار ہو جا، ہمیں میرو کو رانیہ کی طرف سے پک کرنا ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھا آئینے کے سامنے کھڑی مبشرہ کو توجہ سے دیکھتا محبت سے گویا ہوا۔ مبشرہ نے پلٹ کر ہلکی سے اسے دیکھا، صبر نہیں ہوتا تم سے بالکل، ابھی تک تم پہلے دن جیسے ہی ہو۔ مبشرہ نے شکوہ کیا تو دھیرے سے ہنسیا، پھر اٹھ کر اس کی پشت پر جا کھڑا ہوا، دونوں ہاتھ اس کی کمر کے گرد باندھ کر تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکا لے۔ تم جب سے میری زندگی میں آئی ہو زندگی بہت حسین ہو گئی، ورنہ تو لگتا تھا میں ادھورا ہو گیا ہوں۔ اس نے محبت بڑے انداز میں مبشرہ کو مہادر کیا۔ سیم ٹو یو مائی ڈیئر ہسبینڈ ہبی، مجھے بھی لگتا تھا میری زندگی میں اب کچھ نہیں بچا، لیکن کسی معجزے کی طرح تم نے میری زندگی پھر سے سنوار دی۔ مبشرہ نے بھی محبت جتائی تھی۔ جب ہی ان دونوں کا دھیان فون کی رنگ ٹون نے اپنی جانب مبذول کروایا۔ ہماری لاڈلی ہمارا انتظار کر رہی، یقیناً وہ رانیہ کا دماغ کھاری ہو گئی، جلدی چلو۔ وہ ڈارک ہینڈسم مرد فون کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ اس کی بات سن کر مبشرہ نے اسپا میں سلام اس کے ہمراہ اس بنگلے جیسے گھر سے واک آؤٹ کر گئی۔ نہیں کرنا پلیز، رانیہ نے تیسری بار اسے ٹوک کر اپنے بالوں کا جوڑا بنایا تھا، کیونکہ اس نے تیسری بار رانیہ کے بال جوڑے سے آزاد کر دیے تھے۔ اس کا کہنا تھا اسے رانیہ کے کھلے بال بہت پسند تھے، تم جتنی بار بال لپیٹو گی میں اتنی بار کھلتا جاؤں گا۔ بے جوڑے مرد نے رانیہ کی پشت پر کھڑے ہو گئے، پھر سے اس کے بال کھول دیے تھے۔ رانیہ اس بار چوئی کے اور منہ بسر کر اسے دیکھنے لگی، جو اب کچھ زیادہ ہی ناٹکھٹ ہو گیا تھا۔ کیا مسئلہ؟ آپ کے ساتھ مجھے کام نہیں کرنے دیں گے؟ مبشرہ اور وہ غصے سے آگے کچھ بولنے ہی والی تھی جب اس کے شوہر نے سلپ پر کے کیک سے کریم ہٹا کے اس کے گال پر لگائی اور پھر صاف کرنے کے لیے اس کے چہرے پر ہی جھکنے لگے۔ جب باہر سے آتی آواز پر رک گیا، السلام علیکم سر۔ لاؤ سے آتی انس کی آواز سن کر اس نے اپنے موڈ کا بیڑا غرق ہونے پر منہ بنا اور باہر کی طرف لپک گیا، جبکہ اس کے خفا ہونے پر رانیہ کا قہقہ فضا میں بلند ہوا۔ وعلیکم السلام، بڑی جلدی نہیں آ گئے تم لوگ؟ منہاج نے لانچ میں آتے انس اور مبشرہ کو دیکھا، کی کا مزاح گیا۔ میرال کشمالہ بیگم کے کمرے سے نکل کر مبشرہ سے لبٹ گئی تھی۔ وہ آدھا مہینہ مبشرہ اور انس کے ساتھ رہتی اور آدھا مہینہ منہاج اور رانیہ کے ساتھ، کیونکہ وہ اپنی دونوں ماؤں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میری بیگم صاحبہ بہت دیر لگاتی ہیں تیار ہونے میں۔ انس کندھے اچکا کے صوفے پر بیٹھ گیا تھا، اس کی بات سن کر مبشرہ نے اسے گوڑی سے نوازا۔ رانیہ کچن سے نکل کر مبشرہ سے بغل گیر ہوئی اور وہ دونوں میرال کو لینے آئے تھے۔ ملازم نے چائے اسنیک میز پر لگا دیا تھا، ساتھ ہی رانیہ کا خاص طور پر بیک کیا گیا کیک بھی میز پر رکھا تھا۔ وہ سب بیٹھ کر چائے اور اسنیک سے لطف اندوز ہوتے گپ شپ میں مصروف ہو گئے تھے۔ مبشرہ کے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ کے کھڑکی کے پاس کھڑی ہوگی، ٹھنڈی ہوا جھوم جھوم کا بہت پیارا رقص کرتی۔ رانیہ کی سوچ 6 ماہ پہلے چلی گئی، جب وہ بیگ لے کر اس کمرے سے جا رہی تو تب منہاج نے اس کا بیگ اسے چھین کر اسے سینے سے لگائے خود میں بیچ لیا۔ اتنی بیکار سوچ تمہارے ذہن میں آئی کیسے؟ مبشرہ، میرا ماضی تھی، میرا حال اور مستقبل، بلکہ اس گھر میں بھی اس کی کوئی جگہ نہیں، اسے اس گھر میں صرف میں نے تمہارے دل رکھنے کے لیے رکھا ہے، تم ایسے سوچ بھی کیسے سکتی کہ مبشرہ تمہاری جگہ لے گی؟ وہ بہت پیار سے اسے سمجھا رہا تھا۔ رانی نے نم آنکھوں سے دیکھا، آنٹی اور میرال سب مبشرہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، وہ بھیگے لہجے میں بولی تو منہاج اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کشمالہ بیگم کے کمرے کی طرف لے گیا۔ امی، یہ گھر کس کا ہے؟ اس گھر پر کس کا حق ہے؟ وہ کشمالہ بیگم کے پاس آ کے جذباتی ہوتا پوچھنے لگا، یہ رانی کا گھر ہے، رانیہ مالکن اس گھر کی، بیٹا کیا ہوا؟ ایسے کیوں پوچھو؟ کشمالہ بیگم نے تشویش سے استفسار کیا۔ کیا مبشرہ اس کی جگہ لے سکتے ہیں؟ منہاج نے اگلا سوال داغا تھا۔ ہرگز نہیں، مبشرہ اس گھر میں محض ایک مہمان ہے، وہ رانیہ کی جگہ کبھی بھی کسی طور نہیں لے سکتی۔ اس گھر کا رونق رانیہ نے بخشی ہے۔ ان حالات میں جب مبشرہ اس گھر کو ویران کر گئی تھی، ہمیں روتا سسکتا چھوڑ کر گئی تھی، ہم نے اسے سب معاف کیا، وہ بھی اس لیے کہ اسے اس کے کیے کی سزا مل گئی، مگر ہم اسے واپس اپنا نہیں سکتے۔ کشمالہ بیگم نے صاف گوئی سے کام لیا تھا۔ منہاج نے ان کا جواب سننے کے بعد رانیہ کا ہاتھ پکڑا اور مبشرہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ میرال مبشرہ کے کمرے میں تھی، رانیہ اور منہاج کو دیکھ وہ دونوں حیران رہ گئے۔ مبشرہ نے فوراً اپنے آپ کو چادر سے ڈھانپ لیا۔ رانیہ، تمہاری ماما کون ہے؟
منہاس نے میرال کے پاس جا کے تھوڑا سخت لہجہ ادا کے پوچھا تھا یہ دونوں؟ میرال نے معصوم سے ایک ہاتھ سے مبشرہ کی طرف اشارہ کیا اور دوسرے ہاتھ سے رانیہ کی۔ تم دونوں میں سے کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ منہاس نے اگلا سوال پوچھا تھا۔ دونوں کے ساتھ، میرال نے معصوم سے جواب دیا۔ کوئی ایک بتاؤ میرو۔ منہاس کا لہجہ اس بار زیادہ سخت ہو گیا تھا۔ بابا میں دونوں ماما کے بغیر نہیں رہ سکتے، مجھے دونوں کے ساتھ رہنا ہے۔ میرال کا چہرہ رونے والا ہو گیا تھا۔ منہاس نے اس کا روتا چہرہ دیکھ کر رانیہ کا ہاتھ تھاما اور کمرے سے باہر لے کر کچن کی طرف بڑھ گیا جہاں سارے ملازم اکٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ اس گھر کی مالکن کون ہے؟ منہاس نے ملازموں سے پوچھا تھا۔ رانیہ بی بی ہے صاحب نے ایک ساتھ جواب دیا تو رانیہ کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئی تو منہاس اور رانیہ کمرے سے باہر نکل آئے تھے۔ سن لیا تم نے کون ہے اس گھر کی؟ تم کون ہو اس گھر کی؟ تم صرف اس گھر کی ہی نہیں میرے دل کی بھی ملکہ ہو۔ رانیہ آخر تم کیوں نہیں سمجھتی؟ میرا گزارا نہیں تمہارے بغیر، تم کیوں مجھ سے دور جانے کے بہانے ڈھونڈتی رہتی ہو؟ منہاس اب دکھ سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے سوال کر رہا تھا۔ منہاس میں بس رانیہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر آگے بڑھ کے منہاس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ اس کا دل دہل گیا تھا۔ اس گھر کو چھوڑ کے جانے کا سوچ کے وہ ہر بار بہت حساس ہو جاتی۔ خاص طور پر منہاس اس کے گھر اور اس گھر کو لے کر دیکھو رانیہ اس گھر میں سب مبشرہ کو صرف مہمان کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں۔ بس میرال ہے وہ اس سے بہت کلوز ہو گئی ہے کیونکہ مبشرہ اس کی سگی ماں ہے۔ میں اس کو روک نہیں سکتا اس کی ماں کے پاس جانے لگے۔ تم مجھے تو دیکھو، میں تو بس تمہارا ہوں نا۔ مبشرہ اس گھر میں صرف اپنی عدت پوری کرنے تک ہے۔ پھر انس نے مجھ سے کہا وہ مبشرہ سے شادی کا خواہشمند ہے۔ مجھے امید ہے مبشرہ اس بار دوسرے انسان کو نہیں ٹھکرائے گی۔ منہاس نے اسے سینے سے لگا اس کے بال سلاتے ہوئے پیار سے سمجھایا تھا۔ مبشرہ کی عدت پوری ہونے کے بعد انس نے مبشرہ کے لیے پرپوزل بھیج دیا تھا جسے مبشرہ نے ایکسیپٹ کر لیا تھا اور ان دونوں کی شادی ہو گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے رانیہ مطمئن ہو گئی تھی کہ منہاس صرف اس کا، منہاس کے دل میں صرف رانیہ تھے اور اس سے ہی پیار کرتا تھا۔ مبشرہ اور انس بھی اپنے گھر پہنچتے سیاہ لینڈ کروزر تیزی سے اپنی منزل کی جانب گامزن تھی۔ پچھلی نشست پر میرال بیٹھی سیل فون پر کارٹون دیکھ رہی تھی جبکہ آگے بیٹھے مبشرہ اور انس کے درمیان خاموشی تھی۔ انس، میں نے تم سے کتنی بار پوچھا کہ تم نے مجھ سے شادی کا فیصلہ کیوں کیا، مگر تم مجھے بتاتے ہی نہیں ہو۔ مبشرہ نے اس خاموشی کو توڑا تھا۔ بتایا تو تھا، ڈرائیونگ کرتے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ کیا؟ مبشرہ نے بھویں اچکائے پوچھا۔ تمہاری کینچی کی طرف چلتی زبان پسند آ گئی تھی نہ، تبھی گاڑی میں انس کا کہکہ بلند ہوا تھا جس پر مبشرہ نے برا سا منہ بنایا۔ صحیح سے بتاؤ انس، مبشرہ نے اس بار ضد کی تھی۔ دیکھو مبشرہ، میں ایک پولیس آفیسر ہوں، میرا کام ہے لوگوں کی جان بچانا، بس یہ سمجھ لو میں نے تم سے شادی کر کے کسی بیچارے کی جان بچائی کیونکہ میرے علاوہ کوئی بھی دوسرا مرد تمہیں برداشت نہیں کر پاتا اور پاگل ہو جاتا۔ انس نے مبشرہ کو چھیڑا تھا۔ مبشرہ نے ہوا ہوتے منہ پھیر لیا تھا۔ اس کی اس علاوہ انس کے لبوں کو بڑی خوبصورت مسکان نے چھوا تھا۔ اب وہ مبشرہ کو کیا بتاتا کہ اسے مبشرہ سے محبت ہو گئی تھی، اسے روتا اور نادم دیکھ محبت ہو گئی تھی۔ انس کو اس سے، اور سب سے بڑی بات واقعی انس کو اس کی کینچی کی طرح چلتی زبان سے محبت ہوئی تھی۔ مبشرہ اس سے ناراض ہو گئی تھی، اس لیے انس نے گاڑی اس کے پسندیدہ ریسٹورنٹ کی طرف موڑ لی تھی۔ مبشرہ نے دل سے سچی توبہ کی تھی اور رب نے اس کی توبہ قبول کر لی تھی جس کے بدلے میں اسے انس جیسے شوہر سے نواز دیا گیا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو رانیہ سرخ چہرے کے ساتھ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ منہاس کو اس کے چہرے پر بکھرے رنگ سمجھ نہیں آئے۔ روز کی جانب چلتا ہوا اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ رانی نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے اس کے ہاتھ میں ایک کارڈ تھما دی جس پر لکھا جملہ دیکھ منہاس کا چہرہ بھی سرخ ہوتا چلا گیا۔ بس فرق یہ تھا کہ رانیہ کا چہرہ شرم سے سرخ تھا اور منہاس کا چہرہ خوشی سے سرخ ہوا تھا۔ You are going to be a father کارڈ پر خوبصورت حروف میں جگمگا رہا تھا۔ کیا واقعی؟ منہاس نے بےیقینی سے پوچھا تھا۔ بیرو کا بہن یا بھائی آنے والے ہیں؟ اور رانی نے خوشی سے اسے بتایا۔ منہاس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمکنے لگے۔ اس نے بیڈ پر بیٹھ کر رانی کو گلے سے لگا لیا۔ رانی نے اسے مکمل کیا تھا، اس کے گھر کو سنوارا تھا اور بہت جلدی رانیہ اسے ایک خوبصورت سا تحفہ دے کر اس کی فیملی مکمل کرنے والی تھی۔ ان کی ساری تکلیفیں ختم ہو چکی تھی، اب بس ان کے دامن میں خوشیاں ہی خوشیاں بچی تھی جنہیں سمیٹنے میں وہ دونوں مصروف ہونے والے تھے۔